बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। हम किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए और सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है, तो फिर उसी से आगाज कर लेते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी है जनाब, और यूं अब पेट्रोल आपको मिलेगा नई कीमत पर 263 रुपए 2 पैसे से फी लीटर की नई कीमत पेट्रोल की आ गई है। और डीजल की कीमत में भी हमने देखा कि 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर के कमी के बाद जो डीजल की नई कीमत है वो 275 रुपए 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अच्छा, अब जाहिर है मजीद भी बता देते हैं कि जबकि जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई है। तो यानी कि पूरे 5 रुपए पूरे 5 रुपए जी कम हुए हैं, और ये खबर अच्छी है। लेकिन होता क्या है कि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो अचानक से नहीं बल्कि आप समझे एक पैटर्न बन गया है कि फिर जनाब की जो आपकी बस है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, उसके किराए बढ़ जाते हैं। इवन के सब्जी फरोश भी आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब कीमत इसलिए बढ़ा दी है हमने सब्जियों की, क्योंकि जो हमारा पूरे कहते हैं ना जो माल आता है, सब्जी आती है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आती है वो बढ़ गई है, बिकॉज पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। मगर हम सोचते हैं, हम उम्मीद लगा के रखते हैं, अच्छी सोचे तो हम सब रखते हैं, हम सोचते हैं जब पेट्रोल प्राइस गिरेंगे तो फिर ये कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, मगर वो नहीं होता। तो ये एक मनमानी का सिलसिला जारी। बहरहाल पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है, लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा है? ऐसे ही हुआ है, दुनिया भर में भी जी कीमतें गिर गई हैं। सो आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल की कीमत $62 फी बैरल से नीचे आ गई है, जबकि अमरीकी तेल की कीमत भी $58 फी बैरल तक गिर गई है। सो ये दोनों जो कीमतें हैं ये पिछले 5 महीनों की सबसे कम सतह पर हैं। अच्छा, माहिरीन हमें ये बता रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों की कमी की 2 बड़ी वजूहत हैं। अच्छा, एक तो ये कि अगले साल तेल की पैदावार जरूरत से ज्यादा होने का इम्कान है। दूसरा ये कि अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती झगड़ा बढ़ रहा है, जिससे तेल की मांग कम हो सकती है। तो ये वो 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तेल की प्राइस जो है वो आलमी मंडी में डिक्रीज हुई है। यानी कि इनका जो मसला है वो चले जा रहा है। चाइना अमेरिका का टैरिफ वॉर से जो मामला शुरू हुआ था वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं जी वॉर का आप जिक्र कर रही थी, टैरिफ वॉर का, या पाक अफगान भी कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की जा रही है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर। लेकिन हुआ क्या, जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया और ये जवाब मुसलसल दिया जाता रहा, इस दौरान मुतादिद मरतबा अफगानिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, बल्कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई कि सीज फायर, लेकिन फाइनली जी अब ये हुआ है कि घुटने टेक दिए हैं अफगान रजीम ने, और सीज फायर की फिर एक तरीके से उन्होंने अपील कर दी, दुहाई दे दी, और पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के दरमियान 48 घंटे के लिए, यानी कि 2 दिन आप समझ लें, 2 दिन के लिए जंग बंदी हो गई है। और वजारत खारजा ने बताया कि ये आर्जी जंग बंदी का फैसला किया गया है। और इस दौरान जी क्यों की गई है आर्जी जंग बंदी? इस दौरान एक कंस्ट्रक्टिव तामीरी बातचीत जो है वो की जाएगी ताकि इसका कोई मजबूत हल निकाला जा सके। अच्छा, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कल ही बात बता रहे थे कि जो 48 घंटे का सीज फायर है, जो जंग बंदी है, ये कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म या ज़्यादा कोई इफेक्टिव उनको नज़र नहीं आ रही। ही वाज सेइंग कि कुछ दोस्त ममालिक बीच में पड़े और मुज़ाकरात थोड़े बहुत हुए, लेकिन ये जो जंग बंदी है, क्योंकि बार बार इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है, और अब आप देखिए कि कर क्या रहे हैं ये अफगान तालिबान, ये सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल करके वहाँ पर फेक वीडियोज़ फैला रहे हैं। कभी कोई टैंक की वीडियो, कभी कोई वर्दी की वीडियो, फजूल डीप फेक AI जनरेटेड वीडियोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ से भी काउंटर जो एक कैंपेन है वो की जा रही है और उनके झूठों को फाश किया जा रहा है। अच्छा, मैं इस चीज की कायल हूं कि देखें इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप इनकी फौज की बात कर लें, चाहे आप इनकी गवर्नेंस की बात कर लें, इवन कि अगर आप इनका जो IT सेक्टर, सोशल मीडिया की बात कर लें, यहाँ से भी इन्हें भारत की सपोर्ट हासिल है। आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद कुछ लम्हे गुजरे थे इस वाकये के बाद कि इन्होंने फौरन से जी कुछ अकाउंट्स जो है, जो फेक बोट अकाउंट्स होते हैं, वो एक्टिव हो गए थे इंडिया के, और उन्होंने फौरन से एक ही तरह का, आप मुख्तलिफ अकाउंट्स थे बट उनसे एक ही तरह की ट्वीट्स आना शुरू हो गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर इनके मीडिया ने वहां से जी स्टोरी को टेकअप किया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी कहानी गढ़ना शुरू कर दी, जिसके ये स्पिन डॉक्टर, अगर हम कहें, ये माहिर है, ये जर्नलिस्ट नहीं है इंडिया में बैठे हुए, दे आर स्पिन डॉक्टर्स। लेकिन
یہ سپورٹ جو ہے یہ جو مل رہی ہے بھارت کی طرف سے افغانستان کو یہ بھی بے نقاب ہو گئی ہے. اب ہوا کیا ہے جو 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اس دوران دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ صورتحال بنتی ہے. لیکن ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی یوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل طور پر جو ہے تباہ کر دی گئی ہیں اور 15 سے 20 افغان طالبان مارے گئے ہیں. مزید کیا اس صورتحال میں بہتری ہو سکتی ہے, کیا ہوگا؟ تو خواجہ آصف کی ٹویٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھارت کے کرائے پہ ہائر کیے ہوئے رینٹڈ مرسنریز ہیں جو کہ پاکستان میں احتیال انگیزی کی کوشش کریں. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کے بعد افغان طالبان رجیم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے, سیز فائر کی دعائیاں دے رہی ہے. اور یہ شاید ان کو یاد نہیں تھا کہ جس بھارت کی اما پر یہ یہاں پر پاکستان کے بارڈر پاک افغان بارڈر پر اشتعال انگیزی کی کوشش کریں, وہ بھارت تو آلریڈی 9-10 مئی کو بری طرح پٹ چکا اور پوری دنیا نے وہ پٹائی دیکھی. اب جنگ بندی کی بات ہوئی ہے, 48 گھنٹے کی جنگ بندی. آپ کو لگتا ہے کہ 48 گھنٹے تک کی سیز فائر چل پائے گا؟ بہت شکریہ صدر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے دونوں طرف ہمارے بارڈرز کے ایک ہی غلطی ہوئی ہے, ایک نے مئی میں کی تھی اور دوسرے نے اکتوبر میں کی ہے. فرق یہ ہے کہ مئی میں بھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہماری قابلیت نہیں ہے, اور اگر ہماری قابلیت ہے تو ہمارا حوصلہ نہیں ہے. یہ ہندوستان نے بھی مس ریڈ کیا اور افغانستان نے بھی یہی کیا. یہی سمجھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ مئی میں ادھر سے حملہ ہو گیا ایسٹرن سائڈ پہ اور اب ویسٹرن سائڈ پہ ہو گیا. قابلیت بھی الحمدللہ ہماری ہے, ریزالو بھی ہے اور ہم نے ثابت کر دیا. لیکن ایک بات میں کہتا چلوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی قابلیت ثابت کرنے کا یا اپنا ریزالو ثابت کرنے کا. جب ہمیں مجبور کیا جائے گا اپنے ڈیفنس کے لیے تو ہر کچھ کریں گے. ویسٹرن بارڈر خاص طور پر جو افغانستان سائڈ ہے یہ بالکل ہماری چوائس نہیں ہے. نہ ہماری فورسز تیار ہوتی ہیں 2 فرنٹ کے لیے کہ ہم نے ایسٹ پر بھی لڑنا ہے ویسٹ پر بھی لڑنا ہے. ہم انڈیا اسپیسیفک ہی اپنی کیپیبلٹی بلڈ کرتے ہیں, انڈیا اسی اسپیسیفک اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ ساری کرتے ہیں. یہ ہمارا چوائس کیا ہوا نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہے کہ آئے دن ہم شہداء کی لاشیں اٹھاتے تھے. ان لاشوں کے ساتھ صرف پوری فیملیز کو افیکٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھے درجوں میں رکھے, وہ ملک کے لیے جان دیتے ہیں. لیکن پیچھے جو فیملی چھوڑ جاتے ہیں, جتنا ان کے بچے ماں باپ ہیں بیویاں ہیں, تو ہمیں ان کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم پر وہ قرض ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بائی چوائس نہیں ہے, یہ مجبوراً کرنا پڑا اپنے لوگوں کو سینس آف سیکورٹی دینے کے لیے. اور جو سائم آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دشمن ایسٹرن سائڈ پر ہے, اس کو یہ ظاہر ہے بہت بھاتی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی انکریجمنٹ ملی ان کے فارن منسٹر متقی کو, اور اتنا کنٹراسٹ کیا ہندوستان نے اپنی پالیسی سے, ہر چیز سے یو ٹرن لیا صرف پاکستان کو زج کرنے کے لیے. اور کل میں ان کے بہت مشہور جو جاوید اختر ہیں جو شاعر ہیں ہندوستان کے, وہ بہت کرٹیسائز کر رہے تھے اپنی حکومت کو. وہ کہہ رہے تھے یہ کیا پالیسی ہے, یہ میرا ملک ہے جس نے کہا تھا طالبان دہشت گرد ہیں. یہی ملک کہتا تھا ہمارا ایئر انڈیا کا جہاز طالبان نے ہائی جیک کیا تھا, ہماری ایمبیسی کو بوم کیا تھا, ہمارے دانش صدیقی جرنلسٹ کو قتل کیا تھا. ہم سارے بدلے لیں گے. بدلے لینے کی بجائے وہ ٹیررسٹ جس کو 2001 میں سے آنورڈ آج تک یونائٹڈ نیشن نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا, یہی متقی, ان کا اسپیشل ویور لے کر آپ بلاتے ہیں اور ایک ٹیررسٹ کو ہز ایکسیلنسی کہنا شروع کر دیتے ہیں 10 دن تک. تو میں یہ صرف کنٹراسٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ ہندوستان کی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان ایسٹرن سائڈ کی بجائے ویسٹرن سائڈ پر فوکس کرے, اور تاکہ ادھر ریلیکسیشن ہو جائے, اور اگر کبھی ان کو سندور 2 لانچ کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ کر سکے. جی لیکن چشتی صاحب ایک چیز بتائیے, جیسے کہ آپ نے خود بھی مینشن کیا, اب یہ بات بالکل ایک طریقے سے واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کابل جو ہے وہ دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے. یہی انٹرسٹ انڈیا کا اس میں ہے. اس کے لیے انہوں نے جو بھی ان کا ایک سٹانس رہا افغانستان کے حوالے سے, اس کو بھی انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, اب جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا ہے, اس میں کیا اس سے کوئی پازیٹیو نتائج نکل سکتے ہیں؟ کیا کابل نے سبق سیکھ لیا ہے, ان کو ادراک ہو گیا ہے کہ جی پاکستان سے انہوں نے جو ایک طریقے سے ایک جنگ شروع کرنے کی کوشش کی ہے اس میں انہیں کافی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے, تو یہ سوچ وہاں پہ ہے, اسی وجہ سے کیا سیز فائر ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی صدف, یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے, اور جو مئی کی بھی ہوئی تھی, میں اس زمانے میں بھی آپ سے بات کرتے کہتا تھا کہ ہم پاکستان پر یا کوئی بھی ملٹری ہوتی ہے جس پر خاص طور پر حملہ ہو, ہم نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی تھی ہندوستان کو, اور وہی طالبان کو ہم نے پہنچائی ہے کہ دیکھیں جب آپ ہم سے یہ کریں گے اور ہماری بات نہیں مانیں گے, اور ہم کچھ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ہم آپ پہ ملک پر قبضہ نہیں کر رہے, ہم آپ کو ایک کاسٹ دینی پڑے گی, اور وہ قیمت اتنی زیادہ ہوگی پھر آپ نہیں دے پائیں گے. یہی ہماری مسلح افواج نے کیا ہے. ابھی چند دنوں میں جو ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ میسج چلا جائے کہ ہم
بغیر قیمت کے اس طرح کی چیز نہیں برداشت کرتے جائیں گے. اگر آپ ہمیں قیمت دینے پر مجبور کریں گے اس سے زیادہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پرماننٹ کنورٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ ہماری اسٹریٹجی کے خلاف ہے، اور ہندوستان سیلیبریٹ کر رہا ہے اس ساری سچویشن کو کہ انہوں نے ہمیں ایسٹ ورڈ کی بجائے ویسٹ ورڈ، جس کو کہتے ہیں نا بیک ڈور، ہمارا کھول دیا ہے اور وہاں پہ ہماری ایک ٹلٹ کر دی ہے ہماری پرائرٹی ان دا ٹرمز آف ڈیفنس. تو میرا خیال ہے یہ سسٹین کرنا چاہیے اور دوست ملکوں کو آنا چاہیے، خاص طور پر سعودی عرب جس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، ان کو آنا چاہیے، اور چائنا کے بہت اچھے تعلقات. ادروائز تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا، کیونکہ اب آپ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ کیونکہ جب بھارت کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور جس طریقے سے ساری حکمت عملی ہمارے سامنے آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں بھی اپنی جو پالیسی ہے، افغان پالیسی، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے چشتی صاحب؟ دیکھیے صدف، لانگ ٹرم میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی بالکل نہیں کہوں گا کہ ہم دو فرنٹ پر کرتے رہیں اپنے آپ کو انگیج اور ڈیلیوٹ کرتے رہیں. یہ ہمارے دشمن کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور یہ وقتی طور پر اس طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. پرماننٹ اور خاص طور پر جب یہ اس طرح کی گوریلا وارفیئر اور دہشت گردوں کے خلاف ہے. دیکھیے جب دشمن سامنے سے آتا ہے، جو کیس ہندوستان کا تھا، ہمارے سامنے مقابلہ ہوا، جیسا بھی ہوا اس نے سرپرائز دیا، ہم نے کاؤنٹر کر دیا. لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ کیونکہ سسٹینڈ اس لیے مشکل، چیلنجنگ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کا دشمن نظر نہیں آتا، آپ کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کے ٹائمنگ اس کی مرضی کے ہوتے ہیں، چوائس آف ویپنز اس کا ہوتا ہے، ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اس کی ہوتی ہے، سب کچھ اس کے حق میں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے کہ ہم ٹو فرنٹ کریں، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ہندوستان صرف اس پہ سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ جو ہم کام نہیں کر سکتے تھے ہم نے پیمنٹ دے کر کرا لیا. تو یہ اجے دوول ان کا ایک انہی کے منسٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا 9 سال پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جتنا مرضی قریب ہو جائے طالبان کے، آخر کار ہمارے کیش نہیں کام دکھانا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو کام نہیں کر سکتے ہم کیش پہ کروا لیں گے، کیونکہ یہ کیش سٹارو کنٹری ہے. یعنی جس کے پاس کیش نہیں ہے، نہ ان کی انڈسٹری ہے، نہ کوئی ان کا ایگریکلچر ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ آپ ہمیں رینٹ پہ کر لیں، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں. تو انفارچونیٹلی آج کی ہسٹری نہیں ہے. 1842 183 ایئرز پرانی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اینگلو ایک افغان لڑائی ہوئی تھی. 20,000 سولجرز کو کابل سے جلال آباد کی طرف آتے ہوئے برٹش سولجرز کو مار دیا گیا تھا رستے میں رینسم لیتے لیتے، اور 20,000 سے ایک شخص زندہ پہنچا تھا جلال آباد. رستے میں ہر جگہ روک کر ان کو کہا جاتا تھا پیسے دو ورنہ مار دیں گے. کچھ بندوں کو مار دیتے تھے، کچھ لے لیتے تھے وہ پیسے. تو میں 183 سال پرانی آپ کو ہسٹری بتائی ہے کہ انفارچونیٹلی یہاں کیونکہ کچھ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو ان کا چوائس یہی ہے کہ یہ پیمنٹ پہ کام کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. چشتی صاحب، ایک تو 11 اور 12 کے درمیانی شب انپرووکڈ اٹیک کیا، اس کے بعد پھر خوب پٹائی کروائی اپنی افغان طالبان نے اور ہزیمت اٹھائی. ایک کے بعد ایک پوسٹ چیک پوسٹ سرنڈر کرتے گئے، وہاں پر پاکستانی سبز لالی پرچم ہمارے جوان لہراتے رہے. اس کے بعد پھر 14-15 کے درمیانی شب بھی یہی تمام تر ہوا سلسلہ. اب اس کے بعد جب اتنی مار کھا لی، پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا سہارا لے کر، وہاں پر AI جنریٹڈ ویڈیوز وہاں پر شیئر کر رہے ہیں اپنی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرانے کے بعد. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ٹینکس کبھی کہتے ہیں ہم نے قبضے میں لے لیے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے وہ جو پاک افغان دوستی گیٹ ہے وہ اڑا دیا. آپ تو ماہر ہیں اس فیلڈ کے، آپ ذرا بتائیے گا یہ جو ٹینکس جن کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا، یہ پاکستانی ٹینکس ہیں؟ یہ تو رشین ساختہ ہے. جی بالکل، یہ پاکستانی ٹینک وہاں ہے ہی نہیں، اور یہ صرف AI جنریٹڈ ہے، اور یہ صحبت کا اثر ہے. کیونکہ ہندوستان IT میں بہت اچھا ہے، آلموسٹ $285 بلین وہ ہر سال کماتا ہے. آپ نے 55% دنیا کا جو IT آؤٹ سورسنگ کا شیئر ہے وہ ہندوستان کا ہے. تو ان کا استاد ایسا ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ ہم نے بھی AI سے بڑی چیزیں کر لی ہیں، تم بھی AI سے کر لو تاکہ سمجھ. اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے، اب ریئلٹی کا ہے. اب جیسے آپ نے کہا ہندوستان کا، میں صرف کوئک فلیش بیک کرتا چلوں کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں 10-12 جہاز مارے ہیں، نہ انہوں نے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ دکھاتے ہیں، نہ ان کی لوکیشن بتاتے ہیں، نہ ریڈیو کال کوئی سناتے ہیں. تو وہی انسپریشن شاید ادھر بھی کام کر رہی ہے کہ ڈیجیٹلی کریں گے تو شاید یہ زیادہ دنیا کو ہم باور کرا سکیں گے، جو کہ ظاہر ہے بالکل جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو وہ فوراً ایکسپوز بھی ہو گیا، لیس دین کپل آف آور جس کو کہتے ہیں چند گھنٹوں میں ایکسپوز بھی ہو گیا تھا وہ. اور مین وائل جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ظاہر انگیجمنٹ تو ہے ایک طریقے سے. آپ نے ہماری فوج کی انگیجمنٹ یہاں پر ہے، ویسٹرن بارڈر کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن دوسری طرف سے بھارت کے بیانات بھی آنے کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے چشتی صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں فرنٹ پر ظاہر ہے پاکستان چوکنا تو ہے، لیکن بھارت کی جو نئی جو ایک ایڈونچرزم کی جو ہمیں سنائی دے رہی ہے وہاں سے آوازیں، اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟
جی ایڈونچرزم یہ آلموسٹ انہی کا انکریج کیا ہوا ہے. دیکھیے جس دن وہ وہاں پہنچے ہیں اسی وقت سے یہ شروع ہے ساری لڑائی, کیونکہ انہوں نے شاید انکریج کیا, ہندوستان نے ان کو بہت سارے وعدے کیے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ کو ویپنز دیں گے, ایمبولینسز دیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے, اور کیا. اور یہ آج کا نہیں ہے. اشرف غنی کے زمانے میں اور کرزئی کے زمانے میں ہندوستان نے بہت انویسٹمنٹ کی تھی, روڈ, انفراسٹرکچر, بجلی گھر. ریکارڈڈ جو ڈیٹا کہتا ہے ہندوستان کا, تقریباً 20 سالوں میں 2001 سے لے کر 2021 تک ہندوستان نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. آیا ان کو افغان بڑے پیارے لگتے ہیں؟ کوئی کامنالٹی ہے, ریلیجن ہے, کوئی ٹائز ہے, ان کی کلچر ہے, کوئی چیز ملتی ہے, ان کی لینگویج ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف ان کی انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کو فرنٹ ڈور سائڈ سے, جو ایسٹرن سائڈ پہ کچھ نہیں کر سکے, تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو بیک یارڈ پہ انسیکیور کر دیا جائے. تو یہ سارا انہی کا کیا ہوا ہے, جس 9 دن کا وزٹ کروایا ایکسیپشنل ریلی. اور یہ وہی متقی صاحب ہیں جو, یہ آخری وقت اس سوال کے جواب میں بتاتا چلوں, یہ وہی فارن منسٹر ہیں جو 9 سال کی عمر میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے. تو مہاجر بن کے یہاں رہے. ہم نے خیال کیا جب جوان ہو گئے تو 1996 میں جب پہلی دفعہ حکومت بنی طالبان کی, تو واپس جا کر کلچر اور انفارمیشن کے منسٹر بنے. کلچر کا کیا حال کیا وہ تو چھوڑے, لیکن یہ دوسرا وطن تھا ان کا, دوسرا ملک تھا ان کے لیے, سمجھے, جہاں پہ پلے بڑے تھے. اور یہ لائلٹی کا حق ہے کہ وہ جاتے ہی انہوں نے ہندوستان کی زبان استعمال کرنا شروع کر دی اور ان کی ظاہر ہے نعرے لگانے شروع کر دیے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب قوم بے فکر رہے. بلکہ 1996 میں چشتی صاحب جب ان کی طالبان گورنمنٹ آئی تھی تو پاکستان واز امنگ دا فرسٹ فیو کنٹریز جنہوں نے ریکگنیشن انہیں دی تھی, جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا اور UAE بھی شامل تھا. جی جو 3 نام لیا صرف یہی تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کسی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا. سب سے پہلے پاکستان نے کیا تھا, UAE, سعودی عرب, یہ 3 ملک ہی تھے. ہم تو اس وقت تک ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو ایک پازیٹیو چاہتے ہیں. میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری پہلی پوسٹنگ پشاور بیس پر ہوئی تھی ایز اے ینگ آفیسر. تو ہماری پہلی جو پرائرٹی ٹاسک ہمیں ملا گیا تھا, یہ 80s کی بات ہے, جب سوویت یونین نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان پر. یہی مہاجرین پاکستان آ چکے تھے, ان کے یہاں کیمپس تھے. ہم ان کو جا کر پروٹیکشن دیا کرتے تھے اگینسٹ سوویت جیٹس, کیونکہ وہ آ کر ان کے کیمپوں پر بمباری کرتے تھے. تو ہماری تو پرسنل یہ سیکیورٹی ہم دیتے رہے ان کو, بجائے یہ ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ بنے. اور یہ کبھی بھی بیک سٹیبنگ سے باز نہیں آئے. چشتی صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کراچی میں بھی افغان ریفیوجی کیمپس ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, ان کو مسمار کیا جا رہا ہے. KP میں بھی ریفیوجی کیمپس کو بند کیا جا رہا ہے, اور اب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, سختی سے بس اب واپس بھیجا جا رہا ہے. یہ جو اب سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے ناگزیر ہیں؟ دیکھیے سائم, دنیا میں اس وقت یونائٹڈ نیشنز مانتی ہے کہ ہم اوور آل پوری دنیا میں گلوبلی 47 ملین کے قریب ریفیوجیز ہیں یا ڈسپلیسڈ ہیں یا پولیٹیکل اسائلم لوگوں نے مانگا ہوا ہے. 47 ملین, ہمارے پاس صرف 3 ملین ہے. اب دیکھنے کو لگتا ہے کہ یہ بڑی چھوٹی سی فگر ہے, ہمارے پاس تو بہت تھوڑے سے افغان ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی, میں پوری لسٹ بتا سکتا ہوں آپ کو, دنیا میں جہاں بھی ریفیوجیز جاتے ہیں وہ پرامن رہتے ہیں, کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہوتے, ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, ان کے پاس جابز نہیں ہوتے. یہاں بھی جب 3 ملین آئے تو یہ یونیک چیز ہے کہ اس کے ساتھ ٹیررزم بھی آیا, اس کے ساتھ ڈرگ آیا, اس کے ساتھ کلاشنکوف آیا, اس کے ساتھ ویپنری آ گئی, دہشت گردی آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 ملین افغان تمام کے تمام دہشت گرد ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دشمن نے فائدہ اٹھایا کہ ہم سافٹ ہیں, ہم بردرہڈ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہی افغانستان ہے جس نے مخالفت کی تھی پاکستان کو ریکگنائز کرنے پر جب پاکستان بنا تھا. تو یہ بیک گراؤنڈ کے دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور آخری بات صاحب میں ایک اور بتاتا چلوں, انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا ان کے فارن منسٹر نے, اور کہا کہ جناب رشیا کا حال دیکھ لو, نیٹو کا حال دیکھ لو, امریکہ کا حال دیکھ لو, پاکستان کو سیکھنا چاہیے. بھائی میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم, وہ سب نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا تو آپ نے کیا تھا اور ہماری مدد سے لڑے تھے. ہم نے آپ کی زمین پر نہ قبضہ کیا ہے, نہ ہمارا کوئی پلان ہے, تو ہم کیوں سبق سیکھ لیں گے نیٹو سے اور امریکہ سے اور رشیا سے اور سوویت یونین سے؟ بالکل چشتی ہم نے صاحب, نہیں آپ کو قبضہ کرنا, انفارچونیٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آپ اگر خود کی پوزیشن دیکھیں, لینڈ لاک کنٹری ہے, ان کو ضرورت ہے دنیا بھر سے ٹریڈ کی. پاکستان سے ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, ٹریڈ کا راستہ کھل جاتا ہے. پھر جس طرح ریفیوجیز کو ہم نے ہوسٹ کیا, ان کے حالات جو رہے, اس کے باوجود بھی یہ ادراک نہیں ہے. آئی تھنک افغان گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو شاید گورننس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور وہی بات کہ ایک کرائے کے قاتل بن کر ہی اگر انہوں نے پالیسی چلانی ہے, دیٹ از دیئر فارن پالیسی, تو پھر تو یہ انڈیا کے عزائم جو ہیں انہی کو لے کے جو ہے ہم سمجھیں کہ یہ آگے بڑھتے رہیں گے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے یا قطر ہے, کیونکہ کافی زیادہ انفلوئنس ہے ان کا ان پہ, ان کی بات یہ سن سکتے ہیں ساری صورتحال میں؟
دیکھیے یہ obligation ہے, ہمیں 2 prong ہی کرنا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ہم اس کو پرولونگ کریں. ہم نے اپنی اپر ہینڈ جس کو کہتے ہیں نا, اس کے ایک ایڈوانٹیج کے ساتھ ہم نے کلوز کیا ہے ابھی یہ سیز فائر. ان کو پرائس پتہ لگ گئی ہے, اور یہ انڈیا کو ہم خوش کرنے کی بجائے ظاہر ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایک بارڈر کو جو انسیکیور ہوا ہے اس کو سیکیور کرے. بہت زیادہ لیوریج ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر, طالبان کے اوپر, سعودی عرب کا اور چائنا کا اور یو اے ای اور دوسرے ملکوں کا, قطر کا بھی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان دوستوں کو انگیج کریں, کیونکہ ہماری چوائس نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا, اور نہ پارٹ آف اسٹریٹجی ہے, اور نہ ہمارے کوئی ڈیزائن میں ہے کہ ہم یہ ان پر قبضہ کر لیں گے, یہ پہ کر لیں گے. تو اب میرا خیال ہے چاہیے کہ ہم نے انفلکٹ کیا ہے, سبسٹینشیل ڈیمیج کیا ہے ہم نے, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اب وہ جب ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے اب ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہماری صلاحیت بھی ہے اور ہمارا حوصلہ بھی ہے. تو اب میرا خیال ہے ان کو انگیج کر کے اس کو ایک پازیٹیو نوٹ پہ کلوز کرنا چاہیے اور لانگ ٹرم پیس کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چشتی صاحب, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. وہ ایک انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ ڈسکس کر رہے تھے. امیر متقی صاحب بھارت کی گودی میں بیٹھ کے ہوسٹائل گفتگو کر رہے تھے اور اس میں پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے تھے, اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر روس اور اگر امریکہ کو ہم نے نہیں چھوڑا تو پاکستان کیا چیز ہے. آپ کچھ احساس کریں کہ آپ پاکستان کی ہی کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں. وہ پاکستان جس نے آپ کو گلے سے لگایا, وہ پاکستان جس پہ آپ تجارت سے لے کے خوراک تک انحصار کر رہے ہیں, وہ پاکستان جس کو آپ نے ہمیشہ صرف اسٹریٹ کرائم دیا, ڈرگ دیا, ہمیشہ ٹیررزم دیا, آپ اس پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انڈیا کیا رائے رکھتا ہے وہاں کی. اب بھی بہت ساری جو سوچ جس کا اظہار کر رہے تھے, کانگریس کی بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی جب یہ آئے تھے تو ہماری پریس کانفرنس میں خواتین جرنلسٹ کو الاؤ نہیں کیا گیا, یہ پالیسی شفٹ کیسے آیا. سو اندر انڈیا میں بھی بڑا کنفیوژن ہے اس نئے جو کہتے ہیں نا نئی جو دوستی ہوئی ہے. نئی تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ جس طریقے سے دراندازی پاکستان میں ہوتی رہی ہے اس کے پیچھے ایک گٹھ جوڑ ہے افغانستان اور بھارت کا. اچھا جی, ہم بات یہاں پر کریں گے چمن میں بسنے والے ہمارے قبائلی عوام کی, اور انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا ہے. پاک فوج کے شانہ بشانہ یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر ساتھ ہیں. کیا کہنا ہے ان کا, ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. افغانی ہمیں روس یا امریکہ نہ سمجھے, ہم آپ کے رگ رگ سے واقف ہے. جو آپ کو سپر طاقتوں سے چھڑوا سکتا ہے وہ آپ کو عبرت بھی بنا سکتا ہے. دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے. گزشتہ 50 سالوں سے پاکستان حکومت اور عوام ان ہر طرف سے امداد کر رہا ہے, تعاون کر رہا ہے, اور انہوں نے اغیار کے چند 1-2 ایمبولینسوں کے ہمارے 50 سالہ قربانیوں کو وہ نظر انداز کرتے ہوئے آج افغانوں کی جو قیادت ہے وہ بکی ہوئی ہے. پاکستان نے بڑے بھرپور انداز میں جو ہے جواب دیا. اگر افغانستان اس غلط فہمی میں کہ وہ ہندوستان پہ ان کے وزیر خارجہ دا کر ہمیں للکار دے گی, تو آپ ہندوستان سے پاکستان کا تاریخ جان سکتے ہو. تو پورا پاکستان ایک ہے, ایک پیج پہ اپنے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے تھے, جس طریقے سے ظاہر ہے جب بارڈر پہ ایشو بھی ہوا تو پھر اس کے بعد, ویسے بھی یہ آج کی بات نہیں ہے, اگر ہم پچھلے سال بات کریں تو پاکستان نے پوری ایک پالیسی بتائی تھی کہ کس طریقے سے یہاں پر جو بسنے والے افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس بھیجنے کا اب عمل جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے گا. متعدد جو افغان ریفیوجیزوں نے بھیجا بھی گیا. اب کراچی میں کیا ہوا جی, کراچی میں آپ سب کو واقف ہے, خاص طور پہ جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر افغان بستی ہے, کہاں پہ جی ایتھنیسٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے جی کون سے علاقے ہیں. تو کراچی میں ناردرن بائی پاس پر افغان بستی میں جی یہ آپریشن کیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے اب واپسی کا عمل ان کا ہو رہا ہے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ متعدد جو غیر قانونی مکانات اور دکانیں تھیں انہیں مسمار کیا گیا, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے انڈر سپرویژن آف ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ. وہ یہ کہتے ہیں جی کل پولیس آپریشن مکمل کیا گیا, لیکن آپریشن کے دوران پولیس کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور وہ مزاحمت کیا تھی, وہ بیسیکلی کچھ ایسے عناصر تھے, جب ان غیر قانونی دکانوں اور گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا تو وہ عناصر وہاں پر پہنچے قبضے کی نیت سے,
کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ ان کو لگا کہ مال مفت ہے، شاید لوٹ کا مال ہے، جہاں جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ اس کو قبضہ ہو جائے گا. تو وہ وہاں پر جتھوں کی صورت میں پہنچے، پھر پولیس نے ان کو منتشر کیا، وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی. ناردرن بائی پاس کے پاس یہ جو افغان کیمپ تھا یہ اچھی خاصی ایکسپینسو زمین ہے، یہاں پہ 3000 کے قریب تو آئی تھنک گھر بتائے جا رہے تھے. چلیں تو ہم اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ نذیر شاہ ہیں. نذیر ذرا بتائیے گا اب کیا معاملات رہے اور قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن ہوا اور مزاحمت جو ہو رہی ہے وہ کس قسم کی مزاحمت کی گئی وہاں سے دوسری جانب سے؟ جی نذیر. صدر میں آپ کو تھوڑا تفصیل میں بتا اس مقام پر موجود ہوں جو گزشتہ روز یہاں آپ بالکل دیکھیں میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں گزشتہ روز آپریشن شروع ہوا تھا. کل یہاں پر مکان بھی تھے، دکانیں بھی تھی اور ہوٹلز بھی تھے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چاروں جانب یہ پوری جگہ ملبے ڈھیر بن چکی ہے. 350 سے زائد مکانات، دکانوں، ہوٹلوں اور دیگر جو تجاوزات تعمیرات تھی مسمار کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ تعمیرات بھی دکھا سکوں یہاں پر کہ آپ حیران رہ جائیں. میرے یہ بائیں ہاتھ پر آپ دیکھیں یہ تقریباً 400 گز کا یہ ولا ہے جس کے اندر ابھی بھی فیملی رہ رہی ہے. ان کو 2 دن ٹائم دیا گیا ہے. پھر اس سے میں تھوڑا زوم کر کے دکھائے تو آگے آپ کو 500 گز 600 گز کے گھر بھی بنے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جب آپ یہاں پر افغان بستی میں جب آپ انٹر ہونے لگتے ہیں ایک قیمتی زمین ہے تو آپ کو وہاں پر کیمرہ میں دکھا سکے وہ بہت بڑی بڑی باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے لوگ رہتے تھے یا کوئی کمرشل کام کرتے تھے. مجموعی طور پر 3100 سے زائد یہاں پر گھر دکانیں اور دیگر تعمیر. 16,000 سے زائد افغان نیشنل یہاں پر رہتے تھے، افغان باشندے رہتے جو افغان واپسی بھیجا جانے لگا تو اس میں غیر رجسٹرڈ جو تھے ان کی تعداد الگ تھی وہ علاقوں میں تھی. اسی طرح جو رجسٹرڈ تھے ان کو بھی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی تو ان واپس. پولیس کو جو اب سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کل ہم نے دیکھا کہ کسی ایک افغان باشندہ کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی. جتنی بھی مزاحمت کی گئی ہے وہ دائیں بائیں دور دراز کے علاقوں سے آنے والے ان عناصر کی جانب سے جن کا نہ یہاں پر کوئی کاروبار نہ مکان، ایون کہ ان کی ایک اینٹ بھی یہاں ان کی اپنی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کلیم کیا کہ وہ خود یہاں 40-45 سال سے رہتے، جو ایک مذاق خیز بات تھی. پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس کے کام کو روکا گیا. جب مشینری اندر گئی تو اس مشین پر کام کرنے والوں کو کہا گیا کہ یہاں سے نکلو ورنہ ماریں گے. مجبوراً پولیس کو لاٹھی چارج، آنسو گیس اور ہوائی فائرنگ کرنا پڑی. کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، لیکن بعد میں پولیس نے ان کو دیکھیں تقریباً 12-15 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جس کے بعد پھر ان کے روادار وہاں پر پہنچے اور پھر ان کو یہاں سے وارننگ دے کر چھوڑا گیا. اس وقت بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سامان سریا وغیرہ یہ نکالا جا رہا ہے، سوزوں میں سامان بھرا جا رہا ہے. جو سامان جو یہاں پہ رہنے والے تھے وہ تو اپنے ہمراہ لے کر چلے گئے. اس وقت بھی ایک ہزار سے زائد جو افغان نیشنل بتایا پر موجود ہے. اچھا نذیر ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے لوگ آ گئے جی دعویٰ کرنے کے جی یہ تو ہماری زمین ہوتی تھی. اب آپ یہ بتائیں 40 سال سے یہاں پر یہ افغان بستی قائم ہے، اس دوران تو نہ جانے کتنے ڈاکیومنٹیشن بنا دی گئے ہوں گے، فیک ڈاکیومنٹیشن بھی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ تعین کیسے ہوگا؟ کل کو یہی لوگ چلے جائیں جی عدالت میں اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے آئیں تو یہ تعین کیسے ہوگا کہ کون سی زمین جی کس کی تھی اور یہاں پہ جو افغان رہائش پذیر تھے وہ کس کی زمین تھی، کہاں تھے؟ یہ تعین پھر کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں بہت آسان سی بات ہے. یہ جو لینڈ ہے یہ ایم ڈی سرکاری زمین ہے اور جو یہ جگہ دی گئی تھی یہ جو مہاجرین تھے جو آئے تھے ان کو دی گئی تھی. جس وقت افغانستان میں جو ماحول تھا تو ان کو ریڈ کر کے یہاں پڑا. 1984 کے بعد یہ یہاں پر آئے تھے، لیکن جب ان کے اپنے ملک میں حالات ٹھیک ہو گئے تو یقینی طور پر ان کو پہلے ہی واپس چل جانا چاہیے تھا. لیکن اب جب حکومت کی جانب سے پالیسی آئی تو ان کو واپس بھیجے جانے لگا. تو جو یہاں پہ کے جو لوگ تھے افغان نیشنل تھے ان کے باقاعدہ ان کو کارڈ بنا کر دیے گئے تھے حکومت پاکستان کی جانب. تو وہ تو جسٹیفائی کر سکتے تھے کہ ہم حکومت پاکستان کی پرمیشن سے. ان کے علاوہ اگر کوئی پاکستان کا شہری
اس جگہ پر آ کر کلیم کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اس کا وہ جو کلیم کرنا کس طرح سود مند ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ عدالت بھی یہ بات جانتی ہے کہ جو یہاں پر رہتے تھے وہ کون تھے، اور اگر کسی شخص نے ان سے کوئی چیز یہ بالفرض اگر یہاں رہنے والے سے کسی شخص نے کوئی اس کی املاک خریدی بھی تو آپ یہ سمجھو اس کی اوتھینسٹی کتنی ہو سکتی ہے. تو یہ بہرحال ایک عدالت کا کام ہے اور ایک ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن اس وقت یہاں پر ہمیں شخص نظر نہیں آ رہا جو اس وقت یہ جو افغان باشندے نظر ہیں تو کوئی سریا نکال رہا ہے، کوئی قیمتی چیز نکال رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے سامان لے جا چکا تھا اور کچھ لوگ ابھی جو یہاں موجود ہیں آپ دیکھیں پتھر میں سے سریا نکال رہے ہیں. بڑی تعداد تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن پھر بھی کے قریب لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں. پر جو میرے بائیں جانب کا علاقہ ہے وہاں پر مساجد بھی ہیں، ہوٹل بھی بنا ہوا ہے، وہاں جنرل اسٹور بھی ہے اور دیگر جو کام املاک وغیرہ وہ یہاں پر چل رہی ہے. ایک بات بتائیے گا، آپ نے بھی بتایا کہ 16,000 سے زائد رہائشی یہاں پر رہائش پذیر تھے اور کچھ کمرشل کام کر رہے تھے. آپ نے بتایا کہ 3,000 کے گرد 3100 کے گرد یہاں پر مکانات اور وہ تھیں، عمارتیں تھیں. اب یہ تمام طرح جو مسمار کر دیا گیا علاقہ، یہاں پر جو رہائشی تھے اب وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے افغانستان چمن بارڈر کے تھرو، یا وہ پھر دوبارہ کہیں لیفٹ رائٹ ہونے کا خدشہ بھی ہے ان کا؟ دیکھیں سارے نہیں چلے گئے، تقریباً 14,500 کے قریب یہاں سے گئے اور تقریباً 1,000 کے قریب کی ہیں، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ مہلت نہیں ہے، ان کو 2 سے 3 دن کا ہی وقت دیا گیا ہے. جس طرح یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیمرہ مین دکھا سکے، میں جہاں کھڑا ہوں یہ بار جگہ بن چکی ہے. تو اسی طرح جیسے آپریشن آگے بڑھے گا اور ان کے گھر کا جو بھلے اس میں رہ بھی رہے ہوں گے تو خالی کرنا پڑے گا ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ یہ حکومت کی پالیسی میں جب اس کی پالیسی آ جاتی ہے تو پھر تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام ڈاکومنٹ بیسڈ ہو جاتے ہیں. تو جب حکومت نے پالیسی واضح کر دی کہ اب یہاں پر کوئی افغان نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب انہوں نے ایٹ اینی کاسٹ واپس جانا ہے. یہاں سے ان کو کیماڑی لے جایا جا رہا ہے، کیماڑی کو بذریعہ بس یا جس طرح گزشتہ روز ہم نے دیکھا یہ ٹرکوں میں مزدہ ٹرکوں میں سامان بھر کر لے کے جا رہے تھے اور زیادہ تر ان میں جو افراد تھے انہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان رکھا ہوا تھا. تو اب جانا تو یہاں پر سب نے، چاہے جلد دیر سے، لیکن جانا اب سب نے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ، بہت شکریہ. نذیر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مزاحمت ہوئی ہے پولیس سے، یہ مزاحمت افغان باشندوں کی جانب سے نہیں کی گئی، بلکہ وہ جو قبضہ مافیا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں اور عجیب سے ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں، وہ اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں. لیکن ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رہتے ہو 10. ویلکم بیک. سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بیٹھ گئے ہیں، ملاقاتیں ہو گئی. سوچے ایک وفد بھی پہنچا تھا جو کہ صدر آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کی تھی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق تھے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تھے. تو اتنی اہم شخصیات پہنچی، وزیر داخلہ بھی ملنے گئے تھے، وزیر داخلہ بھی تھے. تو پھر اس کے باوجود بھی ابھی بھی تحفظات کا سلسلہ جاری ہے. جناب کل بھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی صدر مملکت آصف علی زرداری سے. گزشتہ روز ہمیں دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی. صدر آصف علی زرداری نے پنجاب حکومت کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا. صدر مملکت نے وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تحفظات اور شکایات سے بھی آگاہ کیا. اب وزیر اعظم نے صدر مملکت کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی اور پنجاب حکومت کی عادت سے بات چیت کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی. اچھا، تو یہ یقین دہانی تو کرا دی گئی ہے. اور وزیر اعظم سے جب ملاقات رہی تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی بڑا افسوس ہے پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم تو عزت دے کر عزت لینے کے قائل ہیں، اور حالیہ کشیدگی میں لیگی قیادت کی جو خاموشی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، جو خاموشی ہے اس سے جی کافی دکھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو کافی دکھ ہوا ہے. اور ساتھ ہی جی ہم دوسری جانب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے اب وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پنجاب چیپٹر ہے ان کے بڑے تحفظات ہیں. اب ایک نئی چیز وہاں پہ ہوئی ہے، بلاول ہاؤس لاہور میں بھی ہے. تو وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی. تردید انہیں کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی واپس لے لی ہے پنجاب حکومت نے، جبکہ پیپلز پارٹی کے لاہور کے جنرل سیکرٹری جمیل منج کہتے ہیں کہ 2 دن سے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی موجود نہیں ہے. اور ثبوت کے طور پہ انہوں نے جو فوٹیج ہے وہ پھر پبلک کے ساتھ
شیئر کی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز بھی آئیں جہاں پر جالوں نے خود ڈنڈے پکڑ کے سیکیورٹی کے مورچے سنبھال لیے اور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. اچھا, پہلے ترجمان جو سیکیورٹی کے ہیں بلاول ہاؤس کے, ان کی طرف سے بات کی گئی کہ سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے. اس کی تردید کی عظمہ بخاری صاحبہ نے, پھر دوبارہ وہاں سے بیان آیا, پھر اس کے بعد آئی گیس مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس بات کی تردید بھی کی, لیکن یہ جناب پھر اس کے بعد احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا. تو یہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے رہنما موجود ہیں خرم دستگیر صاحب. تھینک یو سو مچ خرم صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اب جو ملاقات رہی وزیر اعظم کی اور صدر مملکت کی, ظاہر اہم ملاقات کنسیڈر کی جاتی ہے, لیکن اس ملاقات میں کافی تحفظات کا اظہار ہوا اور دکھ کا اور افسوس کا اظہار کیا کہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے. تو ہم تو سمجھ رہے تھے معاملہ جب ہی حل ہو گیا ہوگا, بٹ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو کیا امکانات ہیں کہ تحفظات دور ہو جائیں گے؟ ایک تو یہ ملاقات کا تھا وہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات میں حالیہ بہتری اور چیلنجز بھی آئے ہیں, ان سے صدر مملکت کو آگاہ کرنا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی ہمراہ تھے وزیر اعظم کے اس ملاقات میں. لہٰذا اس پہ گفتگو کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ صدر مملکت کو پوری طرح انفارم کیا جائے کہ جو ریسنٹ پرائم منسٹر کے وزٹس ہوئے ہیں, پرٹیکولرلی ابھی جو شرم الشیخ میں غزہ کیا, اچھا صدر مملکت کو آگاہ رکھا جائے. باقی جو ہمارے مخلوط حکومت کے اور الائنس کے معاملات ہیں وہ تو چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی تو ہمارا دل بہلانے کے لیے ہے. اچھا, اور ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بائی اینڈ لارج اگر ہم بات کریں, یہ ہلکی پھلکی موسیقی کی وجہ BISP تھی یا اس کشیدگی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نہیں, وقتاً فوقتاً دیکھیے دو پارٹی ہیں جو اب بہت دیر سے موجود ہیں, ان کا ایک سرٹن معاملات میں پوائنٹس آف ویو ہیں, اکنامک پالیسی میں یا گورننس میں. تو یہ جو اختلاف رائے وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے, اس پہ کم از کم میں تو زیادہ پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اچھی بات ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بہتر طریقہ ہے ریلیف پہنچانے کا, جو پنجاب حکومت ہے اس کا نقطہ نظر فرق ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز اگر اٹھیں گے, مجھے زیادہ اس بات پر جب اطمینان رہتا ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ کبھی ذاتیات تک نہیں آتے اور پالیسی ایشوز تک رہیں گے, تو ان کو ہمیشہ بڑے احسن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. اور ابھی جو لاسٹ گفتگو کی ہے بلاول صاحب نے, انہوں نے ایک بار پھر BISP کو مینشن بھی کیا. انہوں نے KP کا حوالہ دیا, جب فلڈ کی سچویشن وہاں تھی تو انہوں نے بھی اسی پروگرام کو یوٹیلائز کیا. انہوں نے کہا دنیا اس پروگرام کی معترف ہے, تو ہم نے تو یہی مشورہ دیا تھا. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں خواہش ہے کہ جی اس پروگرام کی توسط سے جی لوگوں کی مدد کی جائے. تو یہ مدد تو دیکھیے نا, جو مدد ہے, یہ پروگرام 2008 میں جب شروع ہوا تھا, میں چونکہ عینی شاہد ہوں اس کا, تو 40 ارب روپے کا تھا. اب الحمدللہ یہ 700 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے. اس میں بہت وسعت آئی ہے اس میں, لیکن بہت سارے ایشوز ایسے بھی ہیں آئی تھنک. اور اگر بلاول صاحب اس پر ضرور اپنا اصرار کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر جو ہے وہ اس پر ایک باقاعدہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اب چونکہ 15 سال ہو گئے ہیں, بلکہ زیادہ ہو گئے, تو کیا جو BISP ہے اس سے پاکستان میں غربت کس طرح کم ہوئی ہے, یا اس کے دوسرے پروگرامز تھے ان کے آؤٹ کمز کیا ہیں, اس کی جو لسٹنگ ہے جس کے اوپر وقتاً فوقتاً بھی تحفظات آتے رہتے ہیں. تو یہ آئی تھنک بہت ایک صحت مند پالیسی ڈائیلاگ کی صورت ہو سکتی ہے, جس سے اگر ریزالو ہو, اگر واقعی جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ BISP جو ہے وہ سب سے ایفیشینٹ اور بہتر طریقہ ہے, ساکھ والا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کے غریبوں کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت بھی اس سے ایگری کرے گی. اچھا, آپ نے پنجاب حکومت کا حوالہ دیا. اب ظاہر ہے ہم سب یہی سوچ رہے تھے اتنی جب بڑے بیٹھے ہیں تو تحفظات دور ہو جائیں گے, اور آپ نے خود بھی بتایا کہ اصل ایشوز تو دوسرے تھے جس پر وزیر اعظم اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی. اب جی یہ بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کا ایک نیا ایشو آ گیا ہے. پنجاب حکومت تردید کر رہی کہ ہم نے سیکیورٹی واپس نہیں لی, جبکہ جو پنجاب چیپٹر ہے پیپلز پارٹی کا
وہ کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود اب سیکیورٹی سنبھال رہے ہیں، فوٹیج جاری کیے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں معاملہ یہاں تک نہیں جانا چاہیے؟ کون اس میں صحیح بات کر رہا ہے؟ یہ 21ویں صدی کا کلاسک نان ایشو ہے جس پر ہم گفتگو تو کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی رکاوٹ بھی تھی تو سینئر وزیر پنجاب کی یقین دہانی کے بعد ہم تو بالکل اس پر قیاس کریں گے کہ اگر کوئی ایشو رکاوٹ آئی بھی تھی تو وہ انشاءاللہ اب تک دور ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا. اچھا وہ جو احتجاج کی ویڈیو تھی نا، وہ احتجاج کی ویڈیو کے دوران جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، میں نے کلوز کر کے دیکھا وہ ہنس رہے تھے، وہ ایسے ایسے کر کے کچھ احتجاج ہو رہا تھا لکڑی کی اسٹک کے ساتھ نا. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ بات یہاں تک کیوں پہنچی. وہ من صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی ہٹا لی ہے، اعظم بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں ہٹائی سیکورٹی. کیوں؟ کیا بھائی اب آپ دیکھتے ہیں جی، کلیئرٹی چاہیے ہمیں اس کی. کلیئرٹی اس پہ کیا ہوگی. کمنگ بیک ٹو ہر کنٹریز نارمل خبریں. What do you mean by نارمل خبریں؟ یہ ہمارا نارمل ہی ہے. اب دیکھیں وہاں پر تو سیاست میں تو ہلکی پھلکی موسیقی بھی ہے، اور اگر ہلکی پھلکی موسیقی نہ چل ہو رہی ہے تو پھر ذرا سے کہتے ہیں نا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں تھوڑا ایک مختلف نظریے بھی رکھتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں جی پرفارمنس بیسڈ اختلافات ہو رہے ہیں تو دیٹ از اے گڈ سائن کہ اگر آپ ایک دوسرے کی پرفارمنس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، تعمیری تنقید کریں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ مقابلہ ہونا بہت ضروری ہے. ویسے میرا وہاں پر سیاسی میدان میں تو چل ہی رہی ہے ہلکی پھلکی باکسنگ، کک باکسنگ، لیکن کھیل کے میدان میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مکس مارشل آرٹسٹ، کراٹے، کک باکسنگ بہت سے ایسے مشکل کھیل ہیں جس میں زوردار پنچز اور ککس برداشت کرنا پڑتی ہیں. لیکن شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین موسٹلی ان کھیلوں کی طرف نہیں آتی ہیں، ان کو رجحان نہیں ہوتا. لیکن پاکستانی لڑکیوں نے یہ غلط ثابت کر دی، یہ متھ، یہ اسٹیریوٹائپ بریک کر دی اور ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. ایسی ایک بہادر کک باکسر ہیں بشرا اختر جو سری لنکا میں چھا گئیں، جنہوں نے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی کک باکسنگ چیمپئن شپ کا میدان مارا اور اعزاز حاصل کیا پاکستان. چلیں تو پھر آپ انہی سے بات کر لیتے ہیں. چیمپئن بشرا اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بشرا فار جوائننگ اس. اور سری لنکن فائٹر کماری کو کہا جاتا یہ ہے کہ آج تک کسی نے شکست نہیں دی ہے، لیکن آپ نے ہی کام کر دیا ہے. سو یہ فائٹ تو بتائیے گا کیسی رہی، اور کماری صاحبہ کے لیے جو یہ ان کے کہتے ہیں نا ایک ان کی پہچان ہے، تو واقعی ٹف تھی فائٹ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا اور ہمارے جیسے پلیئرس کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. یس، یہ فائٹ جو ہے وہ ٹف تھی اور سری لنکا کی بہت ایکسپیرینس اور انڈیفیٹڈ فائٹر تھی. کیفل میں وہ انڈیفیٹڈ وہ جا رہی تھی، تو الحمدللہ اس کو میں نے بیٹ کیا. اور جس میں جو میرے کوچ تھے سر مدثر، انہوں نے مجھے ٹریننگ دی اور اس ایونٹ کے لیے مجھے گائیڈ کیا اور سپورٹ کیا اور پش کیا، اور پھر اس کو مجھے اسٹڈی کروایا کہ اس کی کیا گیم ہے اور کیسے یہ کھیلتی ہے. تو الحمدللہ ٹریننگ دی اور الحمدللہ اس کو میں نے بیٹ کیا. اور اسپیشلی میں پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے جو سمیلا کھاکر صاحب ہیں، جنہوں نے سری لنکا میں جو ہونے والا KFL جو ایونٹ تھا اس میں ہمیں موقع دیا، ہمارے جیسے پلیئرس کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موقع دیا. تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور الحمدللہ اس کو میں نے بیٹ کیا. بشرا، آپ ابھی تک میں سے کتنے گولڈ میڈلز حاصل کر چکے ہیں، کتنے مقابلے کھیل چکے ہیں انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنلی فرسٹ جو میرا ٹور ہوا تھا انٹرنیشنل فرسٹ کک باکسنگ، جب میں نے سر مدثر کو جوائن کیا تھا تو 5 منتھ کی ٹریننگ میں الحمدللہ انٹرنیشنل ایران میں ہوا تھا، ورلڈ کک باکسنگ چیمپئن شپ ہوا تھا جس میں گولڈ ہوئی تھی. اس کے بعد اب سیکنڈ جو ہے جو میرا بگ جو ایونٹ آیا ہے یہ KFL، جس میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے کک باکسنگ میں، جو کہ انڈیفیٹڈ فائٹر کو میں نے بیٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو میری انٹرنیشنلی جو فائٹس ہوئی ہیں وہ MMA کی بھی میں MMA کرتی ہوں اور ساتھ باکسنگ بھی میں کھیل رہی ہوں. نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ میں نے افغانستان کو بیٹ کے ٹائٹل جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان کے نام کیا ہے. تو یو نو دیز آل کریڈٹ گوز ٹو مائی کوچ سر مدثر. اور سر سمیلا کھاکر نے بھی مجھے وہاں فائٹ کے دوران مجھے بہت زیادہ پش کیا، کیونکہ وہاں تو سر اس ٹائم میرے ساتھ فائٹ پہ میرے ساتھ جا نہیں سکے جس وجہ سے سر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو سر نے مجھے بہت زیادہ پش کیا. سمیلا سر نے بشرا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ڈیورنگ دا فائٹ آپ کو انجری ہو گئی تھی. تو وہ بالکل، وہ کتنا آپ کے لیے سیٹ بیک تھا اور کیا آپ کو اس وقت لگا کہ جی اب تو بہت مشکل ہو جائے گی سچویشن؟
کہ جب آپ انٹرنیشنلی آپ اسپیشلی پاکستان کو جب ریپرزینٹ کرتے ہو تو جب آپ کو اس میں انجری ہوتی ہے تو آپ کو پھر اس میں گیو اپ نہیں کرنا پڑتا. تو جب مجھے انجری ہوئی جب اٹیکنگ پہ ہم دونوں جا رہے تھے, نمیشا بھی اٹیک پہ جا رہی تھی اور میں بھی اٹیک پہ جا رہی تھی, جب گرپ ہوئی ہے تو دونوں کا ہیڈ اٹیک ہوئے آپس میں, تو مجھے کٹ لگ گیا تھا. تو وہاں پہ میڈیکل سٹاف موجود تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ فائٹ جو ہے وہ نہیں کرے. مجھے سمیلا سر نے کہا کہ بشرا آپ کو کٹ لگ چکا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ فائٹ نہیں کرنی. میں نے کہا نہیں سر, میں فائٹ کروں گی اور میں یہاں پہ جس مقصد کے لیے اس کو پورا کر کے جاؤں گی اور میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر کے جاؤں گی. الحمدللہ میں نے گیو اپ نہیں کیا اور ٹیم ایونٹ کو کنٹینیو رکھا. تو بشرا آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں اور کون کون سی فائٹس میں حصہ لینے کا سوچا ہے آپ نے؟ میرے فیوچر گولز یہی ہیں کہ میں اسی طرح سے جو ہے وہ جو میرا گول ہے وہ اولمپک کا ہے اور اولمپک میں انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گی انشاءاللہ. بالکل, ہم آپ کی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ جیتنے کے بعد قومی پرچم بھی ہے اور آپ سجدہ ریز ہیں. تھینک یو سو مچ بشرا, بہت شکریہ. بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں پاکستان کے جب ینگسٹر جو ہیں اس طریقے سے نام اونچا کرتے ہیں اور جو ان کے گولز ہیں. میں میجورٹی ایتھلیٹس کی بات سن رہی ہوں. ارشد ندیم کے بعد یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ٹو اولمپکس. اوہ یس, لازمی. اچھا وہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ افغانستان کو ہر میدان میں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑے, چاہے وہ کک باکسنگ ہو چاہے وہ بارڈر کے اوپر ہو. ہاں, ابھی تو ہم انڈیا سے ہی نمٹ رہے تھے. چلیں جی, ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس گھنٹے کا آغاز میں ایک بہت خوشائن خبر سے کریں گے. اس سے پہلے آپ خوشائن خبر سنائیں. ہم نے پہلے گھنٹے میں بھی خوشائن خبر سنائی, اس میں بھی خوشائن خبر سنائی. آج کل بڑا رواج چلا ہوا ہے, کتنا بڑا سا مگ ہے, اس میں لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹینلی اس کا نام ہے, لیکن آپ نے اس کو کچھ اور نام رکھا ہوا ہے کیونکہ جب یہ ریفل کروا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ایشیا کپ میں پانی, وہ دفتر میں اس کو نام رکھا ہوا ہے ایشیا کپ کیونکہ ان سے بولا نہیں جاتا تو دیر لائک ایشیا کپ دیں آپ کو پانی بھر دیتے ہیں. اسٹینلے کا آپ نے ایشیا کپ کی ٹرافی باہر جا رہی تھی وہ ہمارے پاس میرے پاس آ گئی. سائم کی آپ ذرا باتیں چیک کریں تو میں نے ذرا بتا دوں کہ یہ صاحب جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو پاکستان نے جی ورلڈ چیمپئن جو ٹیسٹ ہونے جا رہی ہے چیمپئن شپ کی مارکا مار لیا. اور ہمیں بھائی یقین تھوڑی دیر سے ہم کرتے ہیں کرکٹ میں جب ہمیں کوئی فتح مل رہی ہوتی ہے, لیکن نہیں, کھیلا اچھا ہے اور ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو لاہور ٹیسٹ میں 93 رن سے شکست دے کر آؤٹ کلاس کر دیا اور مسلسل 10 ٹیسٹ جیتنے کا سفر بھی روک دیا ہے. سو مہمان ٹیم 277 رنز کے تعاقب میں صرف 183 پر ہی ڈھیر ہو گئے. کریڈٹ کس کو جاتا ہے جی؟ نعمان علی, دا اسپنر, دا مین آف دا میچ. اسپنر نعمان علی کی میچ میں 10 وکٹیں انہوں نے حاصل کی, بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے. اچھا, میچ کے چوتھے دن نعمان علی کی گھومتی گیندوں اور شاہین افریدی کے ریورس سوئنگ نے ورلڈ چیمپئن بیٹرز کی ایک نہ چلنے دی. ویسے شاہین اور نعمان کی جو پرفارمنس ہے قابل تحسین ہے. دونوں نے 4 شکار کیے جبکہ 2 وکٹیں ساجد خان کے حصے میں آئیں. اب جنوبی افریقہ کی دوسری اننگ میں ہمیں دیکھا کہ بریوس نے 54 اور کلٹن نے 45 رنز بنائے اور پاکستان نے 2 ٹیسٹ کی سیریز میں 1 میچ کی بلٹی حاصل کر لی. اچھا, اب جو یہ دوسرا ٹیسٹ ہونا ہے وہ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. تو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں وکٹ کس طرح سے گری, کیونکہ بڑی زبردست طریقے سے پاکستان نے یہ بولنگ اس میں کی ہے. نعمان کی بات کریں تو بھائی لیفٹ آرم اسپنر ہیں نعمان علی, شاندار انہوں نے پرفارمنس دی ہے اور پاکستانی ٹیم کے لیے اب وہ بڑا ایک کہتے ہیں نا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پلر بن گئے ہیں. سو لاہور ٹیسٹ میں انہوں نے 10 وکٹیں مجموعی طور پر حاصل کی اور جیسے کہ سائم بھی بتا رہے تھے جو ان کی گھومتی گیندیں تھیں وہ بلے بازوں کے لیے ایک ان پلیبل ہو گئی تھیں, یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بیٹرز کو کہ وہ اس میں کس طریقے سے اسے کھیلیں. اور اسی طریقے سے ہم پہلی اننگ کا اگر نعمان کا بتا دیں تو انہوں نے 6 شکار کیے, دوسری بار میں 4 کھلاڑیوں کو پکڑی, پھر یوں 10 ان کی پوری 2 اننگز میں. اچھا, بہت سے ریکارڈ ٹوٹے ہیں آپ کو پتا ہے اس تمام ٹیسٹ میچ میں. اچھا, نعمان کے لیے ٹیسٹ بہت یادگار ثابت ہوا. نعمان پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 5 وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم اسپنر بن گئے. اچھا, پھر انہوں نے اقبال قاسم کا 8 مرتبہ 5 وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی ہم نے دیکھا کہ 9 مرتبہ 5 شکار کر کے توڑا. پھر اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں گگلی ہوتی ہے گگلی کے کنگ عبد القادر کا 37 سال کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. پھر نعمان نے مسلسل 5 میچز میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ 40 وکٹیں حاصل کی. تو نعمان جو تھے نا وہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ رہے. تو بات بھائی پاکستان میں اس طرح کے بڑے کہتے ہیں نا اسپن اٹیک بڑا اسٹرانگ اس سے ہوا ہے. تو چلیں بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری کرکٹر, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے کافی عرصے تک, توصیف احمد صاحب. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا پاکستان نے ورلڈ چیمپئن ساؤتھ افریقہ کو 2 ٹیسٹ کی میچز کی جو سیریز ہے اس میں ہرا, ہمارا تو گزشتہ سیزن میں آخری نمبر تھا.
سو آپ سارا کریڈٹ ٹیم کو دیں گے اوور آل, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ پلیئرز نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی؟ جی توصیف بھائی, بولنگ ہماری جو تھی وہ ایکسٹراڈنری, جیسا آپ نے سارا ذکر بھی کیا اس وقت, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جس جال کو بچھایا گیا تھا اس میں ساؤتھ افریقہ کو پھنسا لیا, اور یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر کنٹری کی. تو آئی تھنک میرا خیال ہے اوور آل بہت زبردست ہوا ہے, پرفارمنس دی ہے, اور لیکن کچھ سوالات چھوڑ کے بھی گئے ہیں. ہماری بیٹنگ جو ہے کچھ سوالات چھوڑ کے گئی ہے ہمارے لیے, اور جیت تو اپنی جگہ ہے. آپ ظاہر ہے کہ ایک اور ٹیسٹ میچ ہے, اس میں وہ مہاراج بھی ان کے آ جائیں گے, اور پھر ان کی اسپن اٹیک بھی. بہرحال کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, بٹ سوالات جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کا ہم ضرور ذکر کریں گے کہ ہماری بیٹنگ اتنی بہتر نہیں رہی. اگر آپ دیکھیں تو 15 رن پہ 5 آؤٹ ہو گئے, یا 25 رن پہ 5 آؤٹ ہو گئے اینڈ کے. تو یہ اسکور اگر وہ آپ کو لیڈ نہ ہوتی آپ کے پاس تو آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوتی, جس کا ذکر میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کیا تھا کہ 100 رنز کی کم سے کم لیڈ لینی چاہیے, اور اگر وہ لیڈ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے بہت مشکلات ہوتی پاکستان کو. تو سوچنا پڑے گا بیٹنگ لائن کو سوچنا پڑے گا. اگر ہم ویسے توصیف بھائی, نعمان علی کل بڑے کھل کے کھیلے, بڑی شاندار پرفارمنس رہی, آپ خود بھی اسپنر رہے ہیں, نعمان علی کی اسپیشل پرفارمنس رہی ہے. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میچز میں چھائے ہوئے ہیں. اقبال قاسم کی اگر ہم بات کریں, پھر عبد القادر کے ریکارڈ کی بات کریں, وہ بھی اپنے نام کر لیے. ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ اب بہت زیادہ, اس لیے کہ دیکھیے ایک تو وہ ہمارے ہاں تو وہی ہو جاتا ہے نا کہ بس جب نہیں کھلانے کی بات ہوتی تو 50 قسم کے اس میں جو ہے خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایج کی بات کر لیتے ہیں, ظاہر ہے ایج فیکٹر ہے ضرور, بٹ سب کے لیے ہونا چاہیے, ایک آدمی کے لیے نہیں. اور میری نظر میں تو ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ کے اندر 15 سے 20 اوور کر رہے ہیں اور پورا دن فیلڈنگ کر رہے ہیں تو یو آر فٹ. آپ دیکھتے ہیں وہ کہ پہاڑوں پہ جب تک نہیں چڑھے گا آخری چوٹی پہ تو وہ فٹ نہیں ہے, تو وہ تو بیکار کی بات ہے. یہ کھیل, ہر کھیل کے اپنے مسلز ہوتے ہیں, اور ان کے مسلز جو ہیں ڈیولپ کیسے ہوئے ہیں, لمبی بولنگ کرنے سے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ 4 اوور کی کرکٹ کھیل کے جو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا, اور جہاں ان کو بڑے فارمیٹ ملتا ہے گھٹ گر جاتے ہیں وہ. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا. نعمان نے ایکسٹرا آرڈنری, اور میں نے حیدرآباد میں ان کو دیکھا ہے اکیلے نیٹ پہ جو ہے, یوں کہ میں کوچ بھی رہا ہوں حیدرآباد کا, تو اکیلے نیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹمپ لگا کے بولنگ کرتے رہتے ہیں, اور مطلب ایکسٹرا آرڈنری, کوئی ہے بھی نہیں. تو کریڈٹ دینا چاہیے, یہ نہیں کہ جی ایک میچ میں فیل ہو گیا تو کوئی, لیکن ان کی لائن اور لینتھ, اور اقبال قاسم صاحب کا ریکارڈ توڑنا, ریکارڈ تو ٹوٹتے ہیں, بٹ مجھے وہی ایک چیز نظر آئی ہے ان کی, جو وہ عام بال کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا, وہیں سے ایک بال کو ٹرن کر دیتے ہیں. ایکسیلنٹ اور ڈیزرو کرتے ہیں جی, ان کو جتنا وہ کیا جائے ان کو نہیں. آپ نے کہا ڈیزرو کرتے ہیں. توصیف بھائی ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, جب ہمارے T20 میچز ہوتے ہیں, ون ڈے میچز ہوتے ہیں, تو پھر اسپن اٹیک میں ہم دیکھتے ہیں ان کی جگہ نہیں بنتی. ٹیسٹ میں جی نعمان اور ساجد ہمیں نظر آتے ہیں. شاہین کی اگر ہم مثال لے لیں, شاہین نے جس طریقے سے کل پرفارمنس دی, دوسری اننگ کی خاص طور پہ بات کروں, 4 وکٹیں حاصل کی, جبکہ وہ فاسٹ پیسر ہیں, اسپن وکٹ پر انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. تو باقی ہم پلیئرز کے ساتھ یا اسپنرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ تجربہ ہم باقی فارمیٹ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے تو شاہین کی بات کروں, دیکھیے یہ پچ ایسی تھی کہ جہاں جو ہے ریورس سوئنگ کا بہت چانس ہوتا ہے, یہاں پہ اتنی جلدی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس میں گیند جو ہے کافی رف ہو جاتا ہے, اور جب رف ایک شائن ہوتی ہے تو وہ ٹیکنیک جاتی ہے, اور شائن دوسری طرف ہوتی ہے, تو آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ دونوں. تو کل زبردست مظاہرہ کیا انہوں نے, اور فائدہ اٹھایا جس کے لیے کھلایا گیا تھا ان کو بھی. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ آپ نے جو دوسری بات کی اس میں بالکل چانس لینا چاہیے آپ کو, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ دیکھیے نیتھن لائن کی میں بات کرتا ہوں آسٹریلین کی, کہ وہ اس کو اس فارمیٹ میں لاتے ہی نہیں, کیونکہ بالکل چینج ہو جاتا ہے بولر نا. وہ جو ایسے ہی پہلے ہی اوور سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے میڈیم پیس بولنگ کرنی شروع کر دی, اس نہیں کہ وہ رن بچانے کی کوشش کرتا ہے. 24 بالیں ہوتی ہیں اس کے بعد, پہلے ہی اوور سے وہ جلدی کرتا ہے, اور اس میں وہ اپنی جو
ورائٹی ہے اس کو نہیں چیک کرتا. تو آئی تھنک میرا خیال ہے ان کو ٹیسٹ میچ ہمارے ہوں بالکل, بلکہ ان کو دیکھیں اگر وہ 20 یا کچھ نہیں کھیل رہے تو ان پرفارمنس پہ کچھ ایکسٹرا پی سی بی کو دینا چاہیے. 50 لاکھ آپ نے بغیر کام کیے لوگوں کو دے دیا, تو یہ جو پرفارم کرتے ہیں اگر یہ 2 فارمیٹ نہیں بھی کھیل رہے تو ان کو آپ پیسہ دیں, اتنا پیسہ دیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ٹیسٹ میچ ہمارے 6 مہینے بعد ہیں یا سال یا 2 سال بعد ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں. تو ان کو بھی گھر چلانا ہوتا ہے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے جو جس نے پرفارمنس دی ہے اس کو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کیا یہ. ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ لائن کی, خاص طور پر اگر میں مڈل آرڈر کی بات کروں, جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز بھی کیا. مڈل آرڈر ون ڈے میں ہمارا ناکام, T20 میں ناکام, نہیں چل سکا, لاہور ٹیسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ فلاپ ہو گیا. یہ جو پرفارمنس ہے ہمارے مڈل آرڈر کی, خاص طور پر اگر میں بات کروں, یہ کتنی تشویشناک ہے؟ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ابھی تک سنبھلے ہی نہیں ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ کوئی آ جاتا ہے تو وہ ہم ایک اننگ کے بعد کہتے ہیں ہمیں مڈل آرڈر ہو گیا ہمارا. پراپر 3 سے 4 پلیئر آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو رد و بدل بیچ میں کر سکتے ہیں. شفیق کو آپ کھلا رہے ہیں, اوپن کھلا رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ جو کسی اور کو بھی چانس دے سکتے ہیں, اس وقت تو موقع ہے نا آپ کے پاس. تو یہ ہمارے لیے واقعی تشویش کی بات ہے کہ کوئی سیٹ نہیں ہو پا رہا. اور اگر سیٹ ہوتے بھی ہیں تو ہم نے دیکھا کئی جگہوں پہ کہ آپ ان نیسیسری شاٹ مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں. میں نے پھر کہا اگر آپ وہ 100 رن کی لیڈ نہیں لیتے تو یہ آپ کے گلے پڑ جانا تھا اس میچ کو. اور دیکھیں انہوں نے اٹیک شروع کر دیا تھا اس پچ کے حساب سے. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, آپ 15 رن پہ 5 آؤٹ ہو گئے, 20 پہ 5 آؤٹ ہو گئے نیچے کے, اوکے اور 2 دن باقی ہیں. یہ کیسے آپ کر رہے ہو, اور کون سمجھائے گا کون ان کو؟ اتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں سارا. بھائی تھوڑا سا اپنے ذہن پہ اور وائٹ ہو جاؤ. اس لیے کہ آپ اٹھا کے مار کے سعود شکیل اتنا کھیل رہے ہیں, اچھا بھلا کھیل رہے ہیں, اور بلکہ ان سے رنز نہیں ہوئے تھے, اٹھا کے مڈ وکٹ مار دی, ایک ہی فیلڈر کھڑا ان کے ہاتھ میں چلا گیا. تو آئی مین کیا آپ سوچو کہ بھائی ابھی 2 دن باقی ہے, یا تو آپ کے کوچ نے یا مینجمنٹ نے کہا کہ بھائی جا کے چلانا ہے, ایسا نہیں کہا ہوگا کبھی بھی نہیں. 2 دن باقی ہیں, جتنا رف ہو پچ اچھا ہے, جتنی دیر کھیلیں گے اس پہ اسپائکس پڑیں گے تو آپ پچ اور خراب ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ. تو یہ سینس دماغ کا کام ہے, یہ نہیں سوچیں. ابھی تو آپ کے پاس پلیئر پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, جس دن آ گئے تو آپ گھر بیٹھیں گے. بالکل ایسے. توسیع صاحب ایک چیز اور بتا دیں, جو آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر تمام ہو گیا, اور کولمبو میں ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے خلاف اچھا کھیل ہوا, لیکن اس کے باوجود جب بارش ہو گئی تو پھر ٹیم ظاہر ہے قسمت پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں, اور دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا. لیکن اوور آل پرفارمنس کیا کہیں گے, کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے, خاص طور پہ ہم بالنگ کی اگر بات کریں پاکستانی کھلاڑیوں کی؟ بالنگ میں تو ہم جیسے یہاں پر اسپن اٹیک ہمارا بڑا اچھا ہے, وہاں پہ بھی اسپن اٹیک ہمارا بہت اچھا ہے, اور اچھی لیفٹ آرم اسپنرز ہمارے پاس ہیں, اور اسپنر بھی کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں چلیں, یہ تو بارش کی نظر ہو گیا, یہ تو قدرت کا وہ تھا, لیکن آسٹریلیا کے خلاف آپ کو وہاں پر میچ کو پکڑنا چاہیے. وہاں آپ پکڑتے تو ابھی بھی آپ جو ہے میچ ٹورنامنٹ میں ہوتے اب بھی آپ. لیکن آپ نے بنگلہ دیش سے جو ہارے وہ اور آپ کے لیے شرمندگی تھی. تو یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. اب یہ کوچز خالی ٹھنڈے اس میں نہ بٹھائیں, اگر ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا ہے مختلف جگہوں پہ جائیں, جس طرح آپ مینس کا کرتے ہیں اسی طرح جائیں. اس میں سے 5, 6, 8 جو آپ کو چاہیے وہ لڑکیاں بچیاں نکال کے ان کا ایک الگ کیمپ لگا کے ان پہ زور کریں. یہ میں جو اتنے لوگ فرنچائز کام کر رہے ہیں وہ یہ بھی کام کر لیں کہ 6, 7, 8 ایسے جو بچیاں نکال کے ان کا ایک الگ کیمپ لگا کے ان کے ساتھ کچھ لوگ لگا دیں. یہ صرف پاکستان ٹیم کے لیے یہ نہیں رہ گئے کہ جو آتا ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے کہتا ہے کہ میں پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں, کیونکہ $110-120 روزانہ مل رہے ہیں. بخیر ہے, ہاریں جیتے کوئی. بالکل, یہاں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ توصیف بھائی بات کرنے کے لیے. توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ. اور جی اب دیکھتے ہیں دوسرا ٹیسٹ ہونا ہے لاہور میں 20 اکتوبر کو. کیا اسٹریٹجی ہوگی ہماری؟ یہاں پر ایک اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. پنجاب
اچھا جی، ذرا بات کر لیتے ہیں پچھلے دنوں جب سپٹمبر کا اینڈ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے جنہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے تھے کافی زیادہ پینک سچویشن ہو گئی تھی اور کہا جا رہا تھا جی کہ سسٹم بہت سلو ہو گیا ہے، ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے. پاکستان میں ایک یہ روایت ہی بن گئی ہے کہ جو مقررہ تاریخ ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، آخری دن لوگوں کو خیال آتا ہے ہو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی ظاہر ہے جب سسٹم پہ ایک دم سے برڈن آئے گا تو پھر وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے. اچھا ڈیٹ یہ دوسری بار ایکسٹینڈ ہوئی ہے، پہلے جی 15 اکتوبر تھی، اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کر دی ہے. ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی جو تاریخ اب دی ہے وہ ہے 31 اکتوبر، یعنی کہ آپ کو 15 دن مزید مل گئے ہیں جن لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے ہیں. سو پہلے ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ 30 ستمبر تھی، پھر 15 ہوئی اور اب یہ 31 ہو گئی ہے. اور ایف بی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ، یہ تاجر جو ہیں یہ لیٹ ہو گئے ہیں. ایف بی آر بھی جو ہے نا وہ عوام کے عادات سے نا وہ یوز ٹو ہو گئے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو توسیع کرنی ہے. ناٹ عوام، ناٹ لائک ہم سیلریڈ کلاس تو دے دیتی ہے اپنا ٹیکس. تاجر برادری کہہ دوں وائی ناٹ. جناب موونگ فارورڈ، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی روایات ہیں، کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دی ہیں، اور ان میں سے ایک عادت ہے کتاب پڑھنے کی، کتب بینی کی، لائبریری جانے کی. لائبریریز مطلب اب جانے کا رواج ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ آپ کو لائبریریز جاتا ہوگا وہاں، کیونکہ ایک تھوڑا لینتھی پروسیس بھی تھا، ٹائم ٹیکنگ تھا کہ جا کے پہلے کتاب لو، پھر اس کا وہ کارڈ لو، پھر واپسی کی ڈیٹ ہوتی ہے. اینی ہاؤ آئی تھنک وہ ای بکس بھی آ گئی ہیں، آڈیو بکس بھی آ گئی ہیں، اس وجہ سے. لیکن وہ جو کتاب پڑھنے کا ایک وہ جو ایک اپنی اس کی جو فیل ہوتی ہے نا، ایک ٹچ ہوتا ہے، وہ دیٹس امیزنگ. ایک وقت تھا جب لوگ مصروفیات سے وقت نکال کر لائبریری جاتے تھے. گزشتہ کئی برسوں سے کتاب پڑھنے کے رجحان میں کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اس میں ایک خاطر خواہ جو کردار ہے وہ ٹیکنالوجی میں جدت کا بھی ہے. اسلام آباد میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ڈیجیٹل مصروفیات سے وقت نکال کر کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں، وہ کہاں جا کے کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتب بینی مینس کتاب ریڈنگ. یا فرح ربانی کی رپورٹ میں جانتے ہیں. ٹیکنالوجی کی جدت نے کتاب کو اسکرین پر منتقل کر دیا، لیکن ایسے میں کتابوں کے کچھ رسیا ایسے بھی ہیں جو اسکرین سے نگاہیں چرا کر کتاب پڑھنا ہی پسند کرتے ہیں. اسلام آباد میں ایسے کتاب بینوں کے لیے پبلک لائبریریز ایک تحفہ ہیں، جہاں انہیں کتاب اور اخبارات اور رسائل کے ساتھ کتب بینی کا خاص ماحول میسر ہے. ایک تو ہمارے پاس ایک چھت کے تلے ہمارے ساری کتابوں کا ایکسیس ہوتا ہے فرسٹلی، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ ہمارے پاس جو فیل ہوتی ہے کتابوں کی اینڈ دا اسمیل آف دا بکس، فار می اٹس ویری اسینشیل. انوائرمنٹ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. یہی بکس اگر ہم گھر میں اپنی فون پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آ کے بلا لے گا، کچھ ہو جائے گا. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں 9 پبلک لائبریریاں کام کر رہی ہیں. ڈی جی لائبریریز کہتے ہیں شہریوں میں ٹیکنالوجی کے غیر ضروری استعمال اور منفی اثرات کی آگہی بڑھ رہی ہے. یہی وجہ ہے لائبریریز میں کتب بینوں کا رش بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ لائبریریز کی جہتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. لائبریریز کے اندر ریڈنگ میٹیریل کی فارمز جو ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں، اور آج کل ہمیں ڈیجیٹل میٹیریل کے اوپر اور ٹرانسفارمیشن کے تحت لائبریریز سے کنڈل تک کا سفر ہمیں محسوس ہوتا ہے. لائبریریز میں آنے والے شہری کہتے ہیں شعر و ادب کے علاوہ لائبریریز میں سائنس و ٹیکنالوجی کے موضوعات پر کتابیں بھی دستیاب ہونی چاہیے. کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے لائبریری سے بہتر کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. جدید دور میں کتابیں آن لائن تو دستیاب ہیں مگر یہ خوشبو اور احساس نہیں. کیمرہ مین مبشر نظر کے ساتھ فرح ربانی، ARY نیوز، اسلام آباد. اچھا باہر کنٹریز میں کلچر ابھی بھی ہے، پاکستان میں کم ہے، خاص طور پہ صرف اسٹوڈنٹس تک محدود ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم یونیورسٹی جاتے تھے تو بھائی وہ کارڈ ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی آتے تھے وہ ایویں ہی کارڈ بنا. آپ نے کس سلسلے میں کارڈ بنوایا تھا؟ میں نے تو وہاں پہ جا کے بس چل کرنے کے لیے، ہینگ کرنے کے لیے، وہاں پہ خاموشی ہوتی تھی، پیس ہوتا تھا. لائبریری میں کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، آہستہ آواز سے بولتے ہیں. اچھا لائبریری کو ویسے اردو میں آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کتب خانہ. اپنی زبان کی مٹھاس ہی الگ ہے، اپنی زبان میں ایک لے ہی الگ ہے. کتب خانہ. کتاب کا جو جمع ہے نا وہ کتابیں نہیں ہے، یہ غلط العام ہے لیکن ایکسیپٹیبل ہے، بٹ اس کتب جو ہے ایکچولی ورڈ یوز ہوتا ہے. لیکن بہرحال جی کتابوں سے دوستی کریں، پڑھیں. اور یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی میں آڈیو بکس بھی ہیں، ای بکس بھی ہیں، بٹ یہاں پہ آپ کو جب نوٹیفیکیشن آتا ہے نا واٹس ایپ کے
انسٹا کے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, وہ فوکس اور کنٹینیوٹی نہیں رہتی. اور اب ہمارا ٹائم سپین بھی ان ڈیجیٹل ایپس نے, ان سوشل میڈیا ایپس نے اتنا کم کر دیا. آپ دیکھیں 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ والا سین شروع کر دیا انسٹاگرام نے. وہ 3-4 سیکنڈ میں کوئی بات سمجھ آ جائے تو کچھ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, کچھ لوگ کتابیں بک کلب بنایا ہوا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے سمرائز کروا لیتے ہیں اور جا کے ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں. کیا بات ہے. کچھ لوگ تو کتابیں بھی چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا رہے ہیں. میں آپ کو اور کیا بتاؤں, ایک ٹائم تھا لوگ کالم لکھواتے تھے دوسرے لوگوں سے, چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا رہے ہیں. اچھا یہاں پر ذرا ایک آپ کو خبر دے دیتے ہیں جناب. سندھ میں آفٹر یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں, ایک تو سڑکیں تباہ حالی کا شکار ہو گئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے آلٹرنیٹ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا, وہ تھا ڈینگی. ایگزیکٹلی. اور اس وبائی امراض میں ڈینگی اور ملیریا میں جو اضافہ ہوا. اب سندھ میں ڈینگی اور ملیریا تیزی سے پھیل رہا ہے. بدین کی بات کریں, ٹنڈو محمد خان, دادو, جام شورو, مٹیاری, ٹنڈو والایار, ٹھٹھا, سجاول, ڈینگی کیسز تیزی سے رپورٹ. حیدرآباد ضلع کی اگر ہم بات کریں تو صرف حیدرآباد سے 6339 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اچھا ایک چیز جو اس وقت تھوڑی پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ تمام ان شہروں سے مریضوں کی آمد کے بعد حیدرآباد کے جو مختلف اسپتال ہے وہاں پر کافی برڈن ہو گیا ہے, رش لگ گیا ہے, اور سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ کم پڑ گئے. تو ہمارے نمائندے فرید لاکھو, ان سے ہم ذرا صورتحال جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. فرید بتائیے گا کیا زیادہ پیشنٹ آ گئے ہیں, اور سرکاری اسپتال کے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بیڈ کم پڑ گئے ہیں, تو کیا سچویشن کیا ہے؟ جی حالیہ بارشوں کے بعد انتظامیہ کی مسلسل لاپرواہی کے باعث یہ جو ملیریا, اس کے بعد اب ڈینگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو حیدرآباد ڈویژن کے اندر ٹوٹل جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان میں 89,000 سے زائد کیس ریکارڈ ہوئے ہیں, جن میں سب سے زیادہ جو کیس ہیں وہ جامشورو میں ہیں 19,081 کیسز, جبکہ بدین میں جو ہے 17,501 کیس رپورٹ ہوا ہے. اسی طرح دادو, مٹیاری, ٹنڈو محمد خان, ٹھٹا, سجاول, ٹنڈو والایار ضلع کے جو مریض بھی حیدرآباد پہنچتے ہیں. تو حیدرآباد کی ہسپتال جو سول اسپتال تقریباً ریجن کے 13 اضلاع کو علاج میسر یہ فراہم کرتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے بیڈوں کی کمی ہو گئی ہے. اسی طرح حیدرآباد کے دیگر سرکاری جو ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی بیڈ کم ہیں, جس وجہ سے جو مریض ہیں وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں, اور انہوں نے جو ہے پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کیا ہے, کیونکہ جو ضلع کے ہسپتال ہیں تو وہاں کے مریض جو ہیں حیدرآباد لائے جاتے ہیں سول اسپتال. تو جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں ویکٹر بونڈ مشتاق شاہ کا کہنا ہے کہ یہ سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد یہ جو بیڈ ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں. شہری سخت پریشان ہیں. حیدرآباد کے مختلف علاقے ہیں جو متاثر ہیں, جس حالیہ جو بارشیں تھی اس کے بعد جو سیلاب کی صورتحال تھی. تو اس میں قاسم آباد کی علاقہ ہے, آسیرش نگر, رشیدی گوڑ, ایسے ہی لطیف آباد 4 نمبر 10 نمبر کے مختلف علاقے ہیں, اور شہر کے مختلف علاقے, حالی روڈ و دیگر جو علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں فرید لاکھو, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور یہ صورتحال ہے, خیال رکھیں. جس طریقے سے ہم آپ کو اکثر و بیشتر ٹپس بھی دیتے رہتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں کہ مچھر سے کیسے بچنا ہے. جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. کبھی کبھی نا میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈو آئی ڈیزرو دس بیک پین. مطلب سم ٹائمز آئی ریئلی وانٹ اے بلڈوزر ٹو رول اوور مائی بیک. سمجھ نہیں آتی, آئی ایم ان کانسٹنٹ کانفلکٹ ود مائی اسپائن. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے, جو سیگمنٹ ہے, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ نے بڑا سنا ہوگا ایک ورڈ کہ جیسے ہمیں مثال کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان کی پوری باڈی کی. اگر ہم بات کریں تو انسانی جسم کا ایک نہایت اہم یہ حصہ ہے, اور دنیا بھر میں آج اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کا دن منایا جا رہا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, اس سے دوچار ہو رہے ہیں, جس کا ایک ذکر سائم نے بھی کیا ہے. سو بیک پین لوگوں کو بہت ہوتا ہے, اکثر مہروں کا شکار ایشو لوگوں کو ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور آج کل کی یہ جو ہمارے ساتھ ڈیوائس جڑ گئی ہے
اور جو ہمارا بیٹھنے کا پوسچر ہے جی وہ بالکل ایسے ہی ہے. کیا یہ بھی ہماری لائف سٹائل کو افیکٹ کر رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوال. اور جو کراچی میں لوگ خاص طور پر رہتے ہیں وہ تو جو بائک چلاتے ہیں وہ ان کو تو میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اب آپ لوگ بائکس وغیرہ بیچ کے اونٹ خریدیں یا گاڑیاں بیچ دیں. اونٹ کی سواری کیا ہے کراچی کے اندر. اب یہی رہ گیا نا سڑکوں کے جو حالات ہیں اس پہ اونٹ ہی چل سکتا ہے اب کراچی کے اندر. بات کر لیتے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگا ایکسپرٹ ڈاکٹر یوگی وجاہ صاحب. بہت شکریہ جہاں صاحب آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ریڑھ کی ہڈی کی حفاظت اور دیکھ بھال کا دن آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیسے کی جائے اس کی حفاظت؟ پہلے تو بتائیں ہیں کیا ریڑھ کی ہڈی؟ جملہ تم نے خود ہی کہہ دیا کہ ریڑھ کی ہڈی زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی. ہم یہ نہیں کہتے ہاتھ کی ہڈی ہے پیر کی ہڈی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں جو سب سے اہم چیز ہے, اور ظاہر بات ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے جو ورٹبرا ہوتے ہیں 33 تو آخر میں تھوڑے سے فیوژن بھی ہوتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, 27 تک رہ جاتے ہیں. کمر کی ہڈی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارا انرجی کا جتنا بھی ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہیں سے ٹریک سے 72,000 ہمارے نروز ہیں ان کا جو ٹریک ہے وہ یہی ہے. ہمارے یوگ میں اس میں کنڈلنی شکتی ہے, اس کا انرجی ہے, پھر یہاں پہ چکراز ہیں. تو ان یوگا وی جنرلی بلیو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی خطرناک بھی ہے. کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ہمارا غلط ایرگونامکس پوسچر جو ہوتے ہیں نا, جو پوسچرز ہوتے ہیں ہمارے ایرگونامکس, ہم غلط طریقے سے اٹھائیں تو L4 L5 ڈیمیج ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا چیسٹ ہے اس کے پیچھے جو تھوریسک ہے وہ تو جڑی ہوئی ہے اس فریم کے ساتھ. اس کے بعد جیسے نیچے جاتے ہیں تو لمبر کا حصہ ہے وہ فری ہے, اس کے آگے صرف یہ گوشت ہے اور اس پیچھے کی بیک کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. سب سے زیادہ L4 L5 اسی لیے ڈیمیج ہوتی ہے. یعنی کہ سب سے ولنریبل پارٹ وہی ہے. جی, سب سے زیادہ سینسیٹیو پارٹ وہی ہے. اب اس کے لیے ہمیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں کیسے اٹھنا ہے, جب بھی ہم اٹھیں تو ہلکا سا نی کو بینڈ کر کے اٹھیں تو کمر میں درد نہیں ہوگا. اگر کمر میں درد ہو رہا ہے تو دونوں انگوٹھوں کو پکڑ کے ہلکا سا کھینچیں, جیسے بچے لیٹ کے ہلکا سا اسٹریچ کر لیتے ہیں, اور یہ اسٹریچ کر کے تھوڑی دیر رکھیں, یہ اچھا ہے. لیکن 6 ایسے اسٹیپ ہیں جو آج کے دن, جب جیسے آپ نے کہا کہ بہت یہ اویئرنیس کا دن ہے آج کا اسپائن کے حوالے سے, ہمیں 6 اسپائنل بیسک اسٹریچ آنے چاہیے. 6 اسٹریچ پہلی بار سن رہے ہیں کہ اسپائنل اسٹریچ بھی ہوتا ہے. جی بالکل بالکل, کیونکہ یہ جب شلنگ ہوتا ہے تبھی تو آپ کے ہائٹ, بڑے جو لوگ ہو جاتے ہیں جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے مجھ جیسے 60 کو کراس کرنے والے لوگ, تو ان کی جو ایج ہے ہائٹ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں اب ان میں سے جس کو ہم کہتے ہیں گودا کم ہو گیا یا اس کے اندر جو لوکیشن تھا وہ کم ہو گیا, تو اس کی ہائٹ تھوڑی ہو جائے گی. یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں اسٹریچنگ ٹریکشن آنا چاہیے. پہلا کیوں نہ پھر ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے کر کے دکھا دیجیے. بالکل, میں اس کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اسپائنل اسٹریچز مجھے بڑی ضرورت ہے اسپائنل اسٹریچز. میں اس طرح رہتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ, اچھا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو میٹ پہ بیٹھ کے کرنا. ٹھیک ہے, آپ یہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کر لیجیے گا. میں آپ کو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کرا دیتا ہوں. یہ دیکھیے پہلا ہے ٹریکشن. آپ کو اسٹریچ کرنا چاہیے. یہ پربت آسن ہے جی, اس میں نے اپنے آپ کو کھینچ کے اوپر کیا ہوا ہے. اس میں ہاتھ کو دیکھنا ضروری نہیں, آپ میری کمر کے اوپر فوکس کریں. میں نے ہاتھوں کو پورا اسٹریچ کیا ہوا ہے. یہ کم سے کم بھی 1 2 3 25 تک یا 15 تک گن لیں آپ. ٹھیک ہے, پھر نیچے لے آئیں, گہری سانس لیں, پھر دوبارہ یہ کر لیں. تو ایسا 2-3 دفعہ کر لیں. یہ پہلا اسٹریچ ہوا جس کو ہم کہیں گے ٹریکشن. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے, چاہے لٹک کے کریں, صحیح ہے, چاہے بیٹھے بیٹھے کریں. بزرگوں کو اور سینئرز کو, جو میرے گروپ کے لوگ ہیں, ان کو تو بیٹھے بیٹھے کرنا چاہیے. اچھا, اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یوگا کا کون سا آسن لگاتے ہیں, آپ سمپل پالتی مار کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہ اسٹریچ ہو گیا جی. یہ بڑا سمپل اسٹریچ ہم نے کیا. یہ دیکھیے جی, میں نے بڑا کھینچ کے کیا. میں ذرا اس کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. یہ پہلے والا ہی ہے, یہ سمپل اسٹریچ. اس کے بعد دوسرا اسٹریچ کیا پتہ ہے, اسی میں ٹویسٹنگ. اچھا, یہ 2 اسٹریچ ہو گئے. اب تیسرا اسٹریچ کیا ہے, فارورڈ اینڈ بیکورڈ. ٹھیک ہے, 4 ہو گئے. سائڈ بینڈنگ دونوں طرف. اب یہ ہمارے 6 اسٹریچ ہیں, ان کو میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں. آپ دیکھیے کتنا آسان ہو جائے گا. پہلے میں نے ہلکا سا اسٹریچ کیا, یہ سمپل اسٹریچ ہے. اس کو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں, اس طرح بھی کر سکتا ہوں, اور اسی میں پھر میں نے اپنے آپ کو ٹویسٹ کیا. لیکن یہ ٹویسٹنگ کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, دس از امپورٹنٹ. اچھا, یہ تو کروایا بھی جاتا ہے اکثر جب آپ جم جاتے ہیں. سمپل ہے, اور اگر کچھ بھی نہیں کرنا ہو نا تو بیٹھے بیٹھے ایسے کرتے رہیں. یہ ایک فائدہ اور بھی دے گا کہ جن لوگوں کو کڈنی کا مسئلہ ہے ذرا تھوڑا سا وہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اب اسی میں بیٹھے بیٹھے دیکھیں میں نے وہی ہلکا سا اسٹریچ سائڈ کا کیا. صحیح. اس میں اگر جتنا اوپر دیکھوں گا اتنا اور اچھا ہے. 1 2 3 4 5 بس کام ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسٹریچ انہیل اپ اینڈ ایکسیل, تھوڑا سا اوپر دیکھیں. 1 2 3 4 5 سمپل اسٹریچ ہے. یہ کر لیجئے. اب بیکورڈ اسٹریچ بڑا ضروری ہے. ساری پرابلم ہمیں ہو رہی ہیں فارورڈ بینڈنگ سے. ہم فارورڈ بینڈنگ غلط کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, تھوڑا سا تو فارورڈ بینڈ کیا ہم نے, لیکن بیکورڈ کے لیے اس کو گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیجئے اور ہلکا ہلکا ایسے چیسٹ کو باہر نکالیں کہ نیک پیچھے کی طرف چل جائے. یہ وہ جو موبائل سے سروائیکل کی پرابلم ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اچھا حل ہے. میں تو یہیں بھی فریز ہو جاؤں گا. ہلکا سا سکون لیجئے. پھر دوبارہ اس کو اپوزٹ اسٹریچ کیجیے. بھی کہتے ہیں کال اٹ کیٹ اینڈ ڈاگ اسٹریچ. ویری انٹرسٹنگ. کتنے سمپل دیکھیں میں نے پوز کیے ہیں. کچھ کوئی اس میں ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. ٹیکنیکلٹی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اچھا. اگر میں اس کو اس طرح کروں ہاف اسپائنل ٹویسٹنگ تو یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو اس طرح کروں کہ یہ میں بالکل ہی پاورفل اسٹریچ کر دوں, یہ پاورفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پاورفل پوز ہیں. اور میرے خیال سے آج جو ہم دن منا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ آج آپ کو پاورفل پوزز میں لگا دیں, بلکہ ہم آگہی دے رہے ہیں. اور آگہی یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ٹویسٹ کر لیں, تھوڑا بینڈ کر لیں اور تھوڑا سائڈ بینڈنگ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریچنگ جو انگڑائی ہے وہ ذرا لے لیجئے. اسی میں یہ سارے پوز دیکھیں ایک ساتھ ہو جائیں گے. مجاہد بھائی, صبح جب اکثر ہم سو کے اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ صبح اٹھتے ساتھ ہی بیڈ کے اوپر ہی فوری کیا ہم ٹائم کون سا ہونا چاہیے اسٹریچنگ کے لیے؟ کوئی سا بھی جب دل کرے. اب پیٹ خالی ہو کر لیجئے. اور اب تو کرنا چاہیے. دیکھیں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں خود سینئر میں آ گیا ہوں, سینئر گروپ میں ہوں, 60+ ہوں. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اسٹریچ کریں. ضروری نہیں کہ آپ باہر جائیں, آپ واک کریں. بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے تو موومنٹ تو کر سکتے ہیں نا. تو ایک تو یوگا ہے جو میرا فیوریٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اب زیادہ تر تائی چی بھی کرتا ہوں. تائی چی ایک بہت سمپل فلو ہے جس کو سینئرس کو کرنا چاہیے تاکہ رینج آف موشن جو ہے نا وہ آپ کا صحیح رہے. ہمارے رینج آف موشن خراب ہے. ہمیں ہاتھ یوں ہلاتے ہوئے بھی درد ہونے لگتا ہے. تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلا لیا اور کچھ نہیں تو دیکھیں یہ اسٹریچ ضرور کرتے رہا کریں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی بہتر ہے, بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اسکولوں میں بھی, کلاسوں میں بھی اگر ہم تھوڑا سا بچوں کو خواتین جو ہیں وہ یہ کر سکتی ہیں. سمپل ہے, بہت بہتر ہے کہ دیکھیں ہم پورا کا پورا گھومتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. بہتر ہے کہ ہم اس طرح کھڑے ہوئے, ہم نے یہاں سے کوئی چیز اٹھائی یہاں پہ رکھ دی, اتنی سی چیز ہے. اور یہ بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے جب کوئی کام نہ ہو تو تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا. یہ جو اسٹریچنگ ہے یہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرے گی جن کو اسپائن کے ایشوز ہیں یا ایشو ہو سکتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, ایز اے ڈاکٹر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی پرابلم ہو گئی تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے. یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں اسی لیے میں نے اسٹریچنگ کا لفظ استعمال کیا, ایکسرسائز کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ نارمل لوگوں کے لیے ہم بتا رہے ہیں. اگر پہلے سے کوئی پرابلم ہے تو پھر میری درخواست ہے کہ پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, وہ بتائے گا. اگر لمبر میں چوٹ ہے, آپ کے L4 L5 ڈیمیج ہے, اس میں کون سی پرابلم ہے, کیا اس میں جو ہماری جو نروز ہے وہ دبی ہوئی ہے, ہمارا اور کوئی مسئلہ ہے, تو میں بنیادی طور پہ یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کیلشیم چیک کریں, وائٹامن ڈی دیکھیں. آپ کتنی دیر دھوپ میں بیٹھتے ہیں, خدا کے لیے اس پہ کچھ کام کیجئے. تھوڑا سا دھوپ میں بھی بیٹھا کیجئے, اچھا لگتا ہے. مجاہد بھائی, ایک چیز یہ ہے کہ اب سردیاں آنے والی ہیں. وہی بات ہے کہ جب سردیوں میں صبح بندہ سو کے اٹھتا ہے تو باڈی میں ٹینشن ہوتی ہے, ایک اکڑاؤ ہوتا ہے. تو فوری صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ اسٹفنس کو کیسے ختم کیا جائے, کیا فوری فلیکسیبلٹی کیسے آئے؟ دیکھیے ہم نے اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں رات کی رکعت دی ہیں, وہاں جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ رکعت 2 ہو جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے صبح جب آپ اٹھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ہلکا سا اسٹریچ دے رہے ہیں, بہت زیادہ اسٹریچ نہیں دیا انہوں نے. تو جب آپ اٹھیں تو تھوڑی انگڑائی کا پوز جو ہے وہ کر لیا کریں, جو میں نے ابھی کیے ہیں. کھچاؤ کے پوز کر لیں. جہاں اور کچھ آپ لوگ کرتے ہیں وہاں چھوٹا سی ایک راڈ لگائیں, کبھی کبھار اس کو پکڑ کے ہلکا سا لٹک جایا کریں, تو اسپائن آپ کی دوبارہ جو ہے ٹریکشن میں آئے گی. اور جن لوگوں کی اسپائن میں ٹریکشن رہتا ہے ان کی چوٹ نہیں لگتی, ان کو عموماً وہ محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے لیے
ایک علم ہے ایرگونامکس, اس پہ بھی کام کیا کیجیے, کام کو کیسے کرنا چاہیے. زبردست. اور ایک چیز اور بتا دیں, لوگ اٹھتے بیٹھتے کوئی چیز اٹھاتے ان کا پوسچر بڑا خراب ہوتا ہے, اکثر و بیشتر اس وجہ سے بھی ایشو آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے تھوڑا سا مجھے اٹھنا پڑے گا. ہاں جی بالکل. دیکھیے اب میں کوئی چیز اٹھانی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں پیر کو لاک کر لوں اور یہاں سے اٹھاؤں. جیسے ہی میں اٹھاؤں گا میرا L4 L5 جو ہے گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے اس کے تحت سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو بینڈ کرنا چاہیے, پھر یہاں سے کوئی چیز لفٹ کرنی چاہیے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں ایرگونامکس. اور ڈیڈ لفٹ بھی جم میں ایسے کرنا چاہیے. جتنے بھی جب بھی آپ ویٹ اٹھا رہے ہوں اور اگر آپ کی نی لاک ہیں تو پھر L4 L5 ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ چوٹ اسی وقت لگتی ہے جب آپ ویٹ کو اٹھاتے ہوئے اپنی باڈی کو سافٹ نہیں رکھتے. شاک آبزرونگ میں رہے نا, ہلکا سا شاک. یہی چیز ہمیں گاڑی میں بھی ہوتی ہے. جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پیر بریک پہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں, اس وقت ہمارے پیٹ میں چوٹ لگ سکتی ہے, کمر میں. اسی طرح سافٹنس بہت ضروری ہے. تو کوشش کریں جب آپ چیئر پہ بھی بیٹھیں تو آپ جو ہیں بڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے رکھیں. اور میرے خیال سے یہ بنیادی اللہ پاک نے جو جوائنٹس دی ان کا استعمال کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت جوائنٹ کو لیبریکیٹ کریں, اس کو رینج آف موشن, جو موشن ہے نا اس میں انوالو, حرکت میں برکت ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ وجاہت صاحب, آپ نے بہت شکریہ وقت نکالا. جناب اس سے زیادہ انفارمیٹیو سیگمنٹ کیا میں نے آج بہت انفارمیشن حاصل کی. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے رہتے ہیں ود اس. اور آج کی چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ بھائی اپنے پوسچر کا ضرور خیال رکھیں بیٹھتے ہوئے بھی, خاص طور پہ جو آفس میں لوگ کام کر رہے ہیں. جائیں, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. اب آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.